Keep it locked to 100 FM. Listen and watch. Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. जी जनाब, अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और आज आप देख रहे हैं कि आज मैं अकेला नहीं, हम दो लोग यहाँ मौजूद हैं और इत्तेफाक से दोनों ने लाइट और डार्क ब्लू पहना हुआ है। दोनों ने टाई, दोनों की कंट्रास्ट अलग है मगर कलर जो है वो बस लाइट और डार्क का फ़र्क, बाकी कुछ भी नहीं है। दोनों ने चश्मे लगा रखे हैं, दोनों ने हेडफोन लगा रखे हैं, तो फ़र्क कुछ भी नहीं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और बस मैं ज़रा ऊंचा लग रहा हूँ, वो ज़रा छोटे लग रहे हैं। ये थोड़ा सा ऊंचे हो गए, वो क्योंकि दूर फासला है, डिस्टेंस कैमरे की वजह से ये ऊंच नीच उस कैमरे की वजह से, वरना वैसे तो बराबर है सब माशाल्लाह, बल्कि हमसे ऊंचे ही हैं। और आज मेरे साथ बहुत प्यारे से दोस्त हमारे, और बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही सीनियर, अगर देखा जाए अदब के हवाले से, रेडियो के हवाले से माशाल्लाह बड़े सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं ये। AM से इनका बड़ा पुराना ताल्लुक़ रहा है और उसके साथ साथ माशाल्लाह ये शायर भी हैं, और फिर इनका ताल्लुक़ दर्स व तदरीस से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, बहुत पुराना गहरा ताल्लुक़ है। तो मैंने सोचा, और आपको मैं याद भी होगा एक दफ़ा मैंने बताया था कि मैं FM 101 पर जो मैं जा रहा हूँ शो में, उज़ैर मदनी साहब के शो में, क्योंकि अमूमन शो में जो है वो मेरे आते थे और ज़बरदस्ती मैंने कहा कि यार मुझे कब बुला रहे हैं, तो मैं आखिर उन्होंने बुला ही लिया मुझे, तो मगर मैंने खुद बुलाया इनको। तो बहरहाल ये तो मैं चला गया और माशाल्लाह आज ही मेरे साथ मौजूद, मैंने सोचा आज इनको बुलाया जाए, कुछ गपशप की जाए माशाल्लाह से। तो बहुत अच्छी गपशप रहेगी इंशाल्लाह ताला, और बहुत सारे लोग यकीनन हमें देखेंगे और सुनेंगे आज हमारे साथ, क्योंकि गुफ्तगू बड़ी अच्छी हुई। कुछ शायरी की बात भी होगी, अदब की बात भी होगी, और उसके साथ साथ कुछ दर्स व तदरीस और एजुकेशन तालीम के हवाले से भी बात भी होगी, क्योंकि माशाल्लाह बड़े सीनियर जो है वो एजुकेशनिस्ट हैं जो आज हमारे साथ जनाब उज़ैर अहमद मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुश आमदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अजमल शोबी, और बहुत बहुत शुक्रिया। हकीकत ये है कि आपके प्रोग्राम में मैंने कई बार एंट्री दी, फिर आपने मुझसे एक मरतबा कहा कि भाई आप कब बुला रहे हो, तो मैंने आपको बुला लिया। और यहाँ आपने वाक़तन कल मेरे पास कॉल आई आपकी कि आपको आना है, सो मैं यहाँ मौजूद हूँ। उन हालात में भी कि जहाँ रात में निकलना, जहाँ दिन में निकलना मुश्किल हो, तो अजमल शोबी रात में निकलना तो और भी मुश्किल है। रात में निकलना की मुश्किल है भाई मुझे रातों को आती आती यहाँ 26-27 साल गुजरने। नहीं तो माशाल्लाह आप तो रात के मुसाफिर हैं ना। आप अगर मुश्किल होता तो मैं कैसे आता? आप तो आदी हो गए, अब रात के मुसाफिर हैं। और हमारा मामला ये है कि हम चूँकि दिन ही दिन में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं, और फिर इसके बाद बहरहाल आपको इजाज़त है, हमें ज़्यादा इजाज़त नहीं है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा, मतलब कभी कभी ज़्यादा इजाज़त है? नहीं, मैं घर की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही क्या? तो मैंने कब घर की बात बोली? आप मतलब आप फ़ौरन नहीं, मैंने कब बोला कि आप घर की बात कर रहे हैं? मतलब अब ये तो समझने वालों को इशारा काफ़ी होता है, वैसे तो बात कहीं की भी हो समझने वाले समझ जाते हैं कि कहाँ से इजाज़त नहीं है, कहाँ से नहीं है। खैर बहरहाल जी हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर मदनी साहब मौजूद हैं माशाल्लाह। और अच्छा सुनाएं कि क्या आजकल की आपकी मसरूफियात क्या कर रहे हैं? अब तो स्कूल कॉलेज भी बंद हो गए, तालीम का भट्टा बैठा हुआ वैसे ही। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह न करे कि तालीम का भट्टा बैठे, लेकिन ज़रूर है कि मौजूदा मतलब जो हालात ऐसे चल रहे हैं, इन हालात में आप देखें कि बच्चों की तालीम कहाँ पहुँच चुकी है और कैसे क्या करें बच्चे। हाँ शोभी, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है हमारी, और बहरहाल वबा का मामला है, और वबा का मामला यही होता है कि इसमें एहतियात लाजिम होती है। मिलना जुलना जो है वो कम कर देना चाहिए, बहुत सारे लोगों का मिलना जुलना नुकसानदेह होता है। तो इसे देखते हुए हुकूमती सतह पर जो इस वक्त लॉकडाउन लगाया गया, ये इससे कबल जो पाबंदियाँ लगाई गई थी, तो हकीकत ये है कि वो जो एक फ़िज़िकल क्लास का तस्वुर था, जब बच्चा क्लास में मौजूद होता है, उस्ताद सामने खड़े होकर पढ़ा रहे होते हैं, तो वो बात अलग होती है शोभी। और अगर हम इसकी बात करें जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसमें शोभी अजीब बात है। मतलब हम क्लास ले रहे हैं और क्लास के दौरान बच्चे से हमने कहा भाई बेटे कहाँ हो, तो मालूम हुआ कि बेटे वहाँ मौजूद ही नहीं है वहाँ। तो मालूम हुआ जी वो जाके सो गए, और हमने जब उन्हें उठाने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि जी वो ऑनलाइन ही नहीं है। तो ये मामलात बहुत सारे होते थे। तो घर में तो यही होगा ना, घर में तो फिर बच्चा ये क्या वो, अच्छा बच्चे का फिर बात है कि वो एक जहन भी नहीं होता घर में। स्कूल में आता है, क्लास में बैठता है, तो एक माहौल होता है और एक सिस्टम बना हुआ होता है, लाजिम उसको पता कि ये घर नहीं है, वहाँ सारे मतलब टीचर हैं, बच्चे साथ हैं, तमाम सब एक ही जैसे हैं। अब घर में तो वो बैठा हुआ शॉर्ट पहन के बैठ गया, टी शर्ट पहन के बैठ गया, अब जी सर
جی 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 سر وہ نیند آ بس گئی یہ جو ہے نا شارٹ ٹی شرٹ کی وجہ سے ہم بہت کئی مرتبہ جو ہے ہم کیمرے آن بھی نہیں کرتے وہاں کے, ویڈیو آن نہیں کرتے. یہ تو گھر میں تو کیسے گھر میں تو یہی ہوتا ہے. تو وہی ہے نا کہ ان کی رعایت کو دیکھتے ہوئے اور ان کو یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ پتہ نہیں کس حلیے میں ہوں گے, ہم ویڈیو آن ہی نہیں کرتے. جی یہ بات بھی ہے, بہرحال یہ ہے. مگر یہ کہ اب جو ہے دیکھیں اب یہ اس وقت جو امتحانات کا سلسلہ تھا وہ بھی کینسل ہو چکا ہے, اور ابھی پھر وہ کیا ہوگا پتہ نہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوگا. ہاں بالکل, انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ ہے کہ 8 تاریخ کے بعد پھر صورتحال جو بھی ہوگی انہیں ریشیڈیول کیا جائے گا, ایک بار اور شیڈیول ہوں گے. اللہ کرے کہ وہ امتحانات مکمل ہو جائیں, کیونکہ اس سے قبل تو آپ جانتے ہیں کہ امتحانات ہوئے ہی نہیں تھے. یہ اچھا اس کی وجہ سے آپ دیکھیں بہت سارے بچوں کے نقصان ہوئے نا, بہت سارے, پر جو خاص طور پہ کہ ان بچوں کے لیے بہت زیادہ ماشاءاللہ بہت محنت کر کے اور اچھے مطلب پوزیشن حاصل کرنے والے بچے تھے, تو ان کا نقصان خاص طور پہ ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا. ہاں شوبی, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بچے کہ جو بہت محنت کرنے والے تھے, اب جب آپ سارے بچوں کو پاس کر دیں گے تو وہ جو بہت محنت کرنے والے تھے ان میں اور ان بچوں میں وہ جو بڑا فرق تھا وہ ختم ہو گیا. تو بہت سے بچے ایسے کہتے ہیں, بہت سے بچوں نے کہا کہ یہ تو مزے آ گئے جی, لاٹری لگ گئی. اور کچھ بچے ایسے بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ سر ہم نے بڑی محنت کی اور ہماری ساری کی ساری محنت جو ہے وہ اس میں ضائع ہو گئی. تو یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جب مخصوص حالات ہوں, اسپیشل کنڈیشنز ہوں, تو ان میں کیا کیا جا سکتا ہے, جو بہتر سہولیات, جو بہتر طریقہ اپنایا جا سکتا تھا, تحفظ کے ساتھ اپنایا جا سکتا تھا, تو اس طریقے کو اپنا لیا گیا اور اس کے تحت جو کچھ کیا جا سکتا تھا, جو بہتر طور سے حکومتی سطح پر جو وہ سمجھ سکتے تھے کہ یہ کر سکتے ہیں, وہ کیا گیا. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے وہ بچے کہ جو اس پروسیس سے ہو کے گزریں, اب انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہماری پڑھائی روایتی طور سے نہیں ہو پائی جیسے روایتی طور سے ہونی چاہیے تھی, تو اب ہمیں خود اپنے طور پر اسٹڈی کرنی چاہیے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر یوٹیوب پر بھی لیکچرز موجود ہیں, ٹیچرز نے ڈالے ہیں, ان لیکچرز کو آپ پڑھیں, ان سے سیکھیں. کیونکہ دیکھیے تعلیم حاصل کرنا ڈگری کچھ نہیں ہوتی, ڈگری ایک ریسپٹ ہوتی ہے, لیکن اصل میں علم جس کے پاس ہے وہی فوقیت پاتا ہے, وہی آگے بڑھتا ہے. مگر آج کل پتہ ہے عزیر, میرے خیال میں آج کل کے دور میں نے اکثر, زیادہ تو نہیں کہہ سکتے, میں سب ایک بچے جیسے نہیں ہیں, مگر اکثر ہی سے میں نے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بچے جو نا وہ زیادہ تر جو بس وہ کہتے ہیں ڈگری مل جائے مجھے, کسی طرح بس ڈگری مل جائے مجھے, میں یہ کہہ سکوں کہ یار میں نے MBA کر لیا, میں گریجویٹ ہو گیا, میں یہ ہو گیا, میں وہ ہو گیا, وہ ڈگری مل جائے, باقی چھوڑیں. اور ورنہ بے شمار میں نے کچھ ایسے اسکولز میں, مطلب جو میں پرائیویٹ اسکولز میں کچھ ایسی ٹیچرز کو بھی دیکھا ہے جو میٹرک کو پڑھا رہی ہیں, جو میٹرک کو پڑھا رہی ہیں, اور انہیں تو 5th یا 6th کا بھی کوئی اگر میتھ پوچھ لیا جائے یا ان سے کچھ اور پوچھ لیا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, یا بہت ساری جن کو اردو لکھنی نہیں آتی, جن کو انگلش ہے تو اس کی اسپیلنگ نہیں آتی, وہ غلط لکھ رہی ہیں مگر پڑھا رہی ہیں. تو ایسے بچوں جو بچے ان سے پڑھیں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ آپ کے ان دونوں سوالات کا, وہ جو پہلا سوال آپ نے کیا نا کہ بچے ڈگری چاہتے ہیں, ان دونوں کا ایک ہی جواب ہے, وہ ہے بے روزگاری. یہ جو بے روزگاری ہے, مالی طور سے مشکلات ہیں, یہ وہ مشکلات ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ کم پڑھے لکھے اساتذہ بھی آتے ہیں کہ جنہیں خود پڑھنے کی ضرورت ہے, اور بچوں کا بھی رجحان یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں ڈگری مل جائے تو شاید اس ڈگری کی بنیاد پر ہم کہیں کسی جگہ ملازمت حاصل کر لیں, اس ملازمت کی بنیاد پر ہمارے گھر کا جو دال روٹی یا بریڈ اینڈ بٹر ہے وہ چلنا شروع ہو جائے. یہ انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی طرف انسان بہرحال دوڑتا ہے. یہ اس نہیں, مگر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ ڈگری تو مل جائے, چلو وہ ڈگری, مگر بات ہے کہ اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے ڈیوریشن تو وہی چل رہا ہے نا. نہیں, ڈیوریشن ہے, وہی ہے نا, وہی سال بعد ہی امتحان ہوگا. بالکل نہیں, اب کی تو میں آپ کو بتاؤں کہ شبھی اب کی امتحانات بھی لیٹ ہو گئے, اور گریجویشن کے امتحانات کا میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں تو اور برا حال ہے کہ گریجویشن میں ہمارے یہاا بڑا مسئلہ تھا, 2 سال اور 4 سال کی ڈگری سے متعلق ایک بڑی پرابلم آئی, اس کی وجہ سے جو ہے وہ امتحانات بھی لیٹ ہوئے ہیں. سو یہ تمام چیزیں ملا کے پہلے ہی ہمارا کوئی تعلیمی سسٹم بہت اچھا نہیں ہے, ہمارا تعلیمی نظام بہت, ہمارا نصاب بھی کوئی اتنا بہتر نہیں, بلکہ میں تو کہوں گا کہ بالکل بھی بہتر نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں پہلے ہی سے اتنی زیادہ مخدوش ہیں, اس کے بعد یہ صورتحال ہوئی. اب ہمیں اور ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں یا ارباب اختیار ہم کہیں, انہیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اب انہیں کیا کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے علم جو ہے وہ
قوموں کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. میں بڑی سنجیدہ نوٹ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر تعلیم پر توجہ نہیں دی گئی تو آگے ہمارا کہیں کسی بھی جگہ جو ہے یقیناً ایک مملکت ریاست کی حیثیت سے اللہ سلامت رکھے سلامت رہیں گے، لیکن قوموں میں جو عزت و وقار ہوتا ہے وہ علم کی بنیاد پر وہ بالکل اسی کی بنیاد پر. اور وہی بات ہے کہ اگر یہی سسٹم رہا ہماری تعلیم کا جو اس وقت سسٹم ہے، اگر یہی رہا تو پھر ہم اپنی نسل کو کہاں چھوڑ کر جائیں گے؟ بالکل کہاں ہوگی؟ مطلب وہ کیسے آگے چل کر وہ دنیا میں دوسرے ملکوں سے کیسے مقابلہ کرے گی؟ دیکھیں شوبی، ایک بڑی عجیب بات ہے، وہ بچے کے جو بغیر امتحان دیے پاس ہوئے، اس سال بھی ایک طریقہ کار کے تحت بچے میڈیکل میں بھی گئے اور انجینئرنگ میں بھی گئے. اب یہ دیکھیے کہ وہ بچے کے جو بغیر امتحان کے آگے بڑھ گئے، جنہیں پاس کر دیا گیا، وہ بچے جب ڈاکٹر اور انجینئر بنتے ہیں، ایسی شعبے جات میں جاتے ہیں، تو آپ یہ سوچیے کہ وہاں کیا سچویشن ہوگی، بالکل صحیح بات، وہاں کیا کریں گے، ان کی اپنی مہارت کیا ہوگی، ان کی اپنی صلاحیت کیا ہوگی. یہ بہت بڑے بڑے کوشچن مارکس ہیں جو پڑے ہوئے، جن کا جواب ہمیں بحیثیت قوم ڈھونڈنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوگا آگے. صحیح بات ہے، حقیقت ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. بہرحال جی ہماری گفتگو ذرا اسی طرح رہے گی، آج ذرا ملی جلی سی گفتگو رہے گی، کچھ تعلیم کے حوالے سے بھی رہے گی، کچھ ادب کے حوالے سے بھی رہے گی، اور کچھ براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے بھی. اور بالکل یہ سلسلہ رہے گا ساتھ ساتھ. اور آپ ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آ جائے جو آپ عزیر مدنی صاحب سے پوچھنا چاہیں تو بالکل پوچھ سکتے ہیں. وہ آپ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ یہاں پر اپنے کمنٹس میں جو ہے اپنا مختصر سا سوال لکھیے گا یا مختصر سی بات لکھیے گا تو ضرور وہ بھی ہم شامل کر لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سلسلہ یہی ہے کہ اگر آپ پروگرام ہمارا سن رہے ہیں FM 100 پاکستان ریڈیو پر سن رہے ہیں تو بالکل آپ سنیں. اور اگر دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام کی ویڈیو لائیو اسٹریمنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جوائن کرنا ہوگا. FM 100 پاکستان کا فیس بک پر آفیشیل پیج ہے اور وہ ہے facebook.com/FM247365. یا اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے آفیشیل پیج پر بھی مجھے جوائن کر سکتے ہیں اور وہ ہے facebook.com/اجمل شوبی آفیشیل. جی ہاں، یہ میرا آفیشیل پیج ہے جس پر لائیو ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. دنیا بھر میں کہیں بھی آپ موجود ہیں، جس جگہ بھی ہیں، آپ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب ہمارے فیملی ممبر ہیں اور آپ سب کو ایک بار پھر میری جانب سے FM 100 پاکستان کی پوری وننگ ٹیم کی جانب سے اور ہمارے معزز مہمان جناب نام بتا دیں آپ نے. جی عزیر احمد مدنی، اور میری جانب سے بھی آپ کو خوش آمدید. اگر آپ نے ابھی جوائن کیا ہے تو فوری طور سے خوش آمدید. اور ہم یہی کہیں گے کہ جناب کلک کیجئے اور تبصرہ کیجئے. آپ کی تبصرے کا ہم انتظار کر رہے ہیں، آپ کے سوالات کا بھی انتظار کریں گے، آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے. ویسے سوالات سے شعبی قاضی گھبراتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں گھر میں بھی سوالات، یہاں بھی سوالات، تو ہمارے لیے ہیں تھوڑی سی معاملات. جی شعبی، ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے، مہمان کو تھوڑا سا بولنے کا موقع دے تو اپنے ابھی بس. میں چائے پی لیتا ہوں تھوڑی سی. ہاں دیکھیں، ہمارے ہم بغیر مانگے چائے ملتی ہے. دیکھیں اچھا میں اسٹوری جب یہ ہمارے یہاں آئے ہمارے چینل پہ تو اتفاق سے انہیں چائے نہیں چائے تو ملی تھی شوبی، لیکن اس میں چھوڑ دو یار، نہیں ملی تھی. ابے یار چھوڑ دو، کیوں مذاق کر رہے ہو یار تم. اچھا نہیں چائے نہیں ملی. چائے کہاں تھی؟ پانی بھی ملا تھا چائے کے کپ میں. وہ بیچارے نعمان وہاں پر موجود تھے، وہ ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگی دے. نعمان بیچارے ڈھونڈتے رہے، گلاس کہیں نہیں ملا. چائے کے کپ میں جو پانی لے کر کہہ رہے شوبی بھائی یہ میں نے کہا اسی میں پلا دو بھائی، گلا سوکھ گیا، پانی تو پلا دو. شوبی نے آتے ہی گلاس توڑ دیا تو میں کیا کروں، کھائے پیا کچھ نہیں تھا، گلاس. تو یہ دیکھ لیں. بہرحال جی کیا کریں، وہ ہے اور ہم ہیں. تو بہرحال جی آپ سب کو میں خوش آمدید کہوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیر مدنی صاحب موجود ہیں، اور آپ سب جو ہے وہ بالکل ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور آپ کے میسیجز اور آپ کے کمنٹس بالکل آپ بالکل بھیج سکتے ہیں. اور اچھا مجھے عزیر یہ بتائیں، سلسلہ چلتا رہے گا کہ آپ اپنا بتائیں کہ آپ ریڈیو آپ نے کب جوائن کیا، کب یہ سلسلہ شروع ہوا، براڈ کاسٹنگ سے، میڈیا سے آپ کی جو کنیکٹیوٹی وہ کیسے شروع ہوئی، شاعری کیسے کی آپ نے، کیا یہ سلسلہ مطلب آج عزیر مدنی جو وہ کیسے یہاں تک پہنچا، کیسے؟ میں یہاں تک پہنچا تو خیر آپ کے بلانے پہ تھے. اچھا یہ جو آپ بات پوچھ رہے ہیں، میں سیدھی بات جو پوچھ رہا ہوں، سیدھا سوال کیا سیدھا جواب دے دو، ورنہ میں نے چورنگی کراس کی تو بڑی دور نکل جائیں گے. آپ چورنگی کراس نہیں کریں، میں یہی جواب دیتا ہوں. وہ ہوا یہ جناب کہ مجھے شوق تو شروع سے تھا. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو شوق ہوتا ہے یہ تو مجھے کیا پتا بچپن سے میں آپ کے ساتھ تھوڑا تھا کہہ رہے آپ تقریباً مطلب جب میرا بچپن تھا یہ تھوڑے بڑے تھے. اچھا چلیے سننے میں کیا حرج ہے. چلیے بھائی، تو بہرحال مجھے شوق تھا، شروع سے شوق تھا. اور یہ میں ایسی
ٹیپ ریکارڈ ہوتے تھے اس زمانے میں, تو اس میں اپنے خاکے وغیرہ اس ٹائپ کے مزاحیہ خاکے ریکارڈ کر رہا تھا. تو میرے بھائی جو ظفر, میرے بڑے بھائی جو ہے, جو ریڈیو جاتے رہتے تھے بچوں کی دنیا پروگرام میں, وہ آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار آج منگل کا دن ہے اور آج گوشت کا رگا نہیں ہے, بلکہ ریڈیو پاکستان بزم طلبہ میں آڈیشن ہوتا ہے اور وہاں جو ہے تم چلے جاؤ. تو خیر وہ تقریباً 11 بجے کا وقت تھا. میں تیار ہو کے ریڈیو پہنچا, اسٹوڈیو نمبر 14 بہت بڑا اسٹوڈیو تھا, وہاں جی آڈیشن ہوئے. اور آڈیشن کے بعد میں اتفاق کی بات ہے کہ پہلے مرحلے میں میں کامیاب ہو گیا. اور خیر جب وہ لیٹر آیا میرے پاس تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور پھر یوں سفر شروع ہوا. قمر جمیل صاحب, جعفر ہاشمی صاحب, خواجہ بیگم صاحبہ, قمر جمیل صاحب جو ایک بڑے دانشور اور شاعر, تو ان کے ساتھ رہتے ہوئے ایک میرے والد نیر مدنی صاحب اساتذہ شعراء میں تھے, ان کے شاگردوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں بر صغیر میں پھیلی ہوئی ہے. تو ان سے مجھے یہ وراثت میں ملا تو تھا, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے سامنے میری ہمت نہیں پڑتی تھی شاعری کی. تو بہرحال ان کے جانے, ان کی اس دنیا سے جانے کے بعد میں نے پھر یہ ہمت کی. مجھے چونکہ وہاں اساتذہ ملے, پھر جو گھر کی تربیت تھی وہ تو میں سنتا رہتا تھا, وہ تو فیڈ ہوتا رہتا تھا. اس کے بعد شاعری بھی شروع کی, اور وہیں پر جو ہمارے قمر جمیل صاحب تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم بولتے ہو اور اچھا بولتے ہو, جب یہاں ہو پڑھتے بھی ہو تو تم میں لیکچرر بننا ہے. یہ بات انہوں نے میرے ذہن میں بٹھا دی تھی. اور وہ بات مجھے یاد رہ گئی. اور پھر میں نے یونیورسٹی میں جب ایڈمیشن لیا تو ہمارے ایک سینئر ہوتے تھے, اللہ جنت نصیب کرے, رفیق نقش صاحب, انہوں نے بھی مجھ سے کہا کہ عزیر دیکھو تمہیں لیکچرر بننا ہے. سو میں اس طرف آ گیا. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ ساری منزلیں, سارے راستے جو ہے وہ آسان ہوتے چلے گئے. سو اس طرف آ گیا. تو شاعری, براڈ کاسٹنگ, ایجوکیشن, یہ سب جو ہے یہ ایک اس کی مختصر سی داستان تھی. کیا بات ہے, بہت زبردست. تو براڈ کاسٹنگ میں آپ کیا مطلب اس میں پھر اس میں ریڈیو پہ کیا آپ نے, خاکے کرتے رہے آپ یا اناؤنسمنٹ یا ریکارڈنگ, کیا کیا؟ اچھا شعبی, آپ بزم طلبہ کا جو فارمیٹ ہے وہ آپ اس سے واقف ہوں گے کہ بزم طلبہ میں ڈرامے بھی ہوتے ہیں, بزم طلبہ میں کمپنی بھی ہوتی ہے, اس میں سب کچھ ہوتا ہے, شاعری بھی ہو رہی ہے, ایک گیدرنگ ہوتی ہے, ایک منی ریڈیو اسٹیشن ہے, کمپلیٹ منی ریڈیو اسٹیشن ہے, جس میں لکھتے بھی ہیں آپ, جن میں آپ بولتے بھی ہیں, جن میں کمپیئرنگ بھی ہوتی ہے, جس میں سنگنگ بھی ہوتی ہے, جس میں شاعری بھی ہوتی ہے. سب کچھ جو ایک ریڈیو اسٹیشن میں ہے, ماں سوائے جو سیاسی ٹاک شوز کے ہیں وہ نہیں ہوتے وہاں, باقی سب کچھ ہوتا تھا. سو وہاں پہ کمپیئرنگ بھی کی, وہاں پہ جو ہے وہ مشاعروں میں بھی جو وہاں ہوتے تھے حصہ لیا, وہیں پر جو ہے وہ ڈرامے لکھے بھی, وہاں مزاحیہ خاکے لکھے بھی, ان میں حصہ بھی لیا. سو وہاں جو ہے بڑی بھرپور تربیت ہوئی. اور وہاں طلعت حسین صاحب بیٹھتے تھے, قمر جمیل صاحب, ضمیر علی صاحب, رسد چغتائی صاحب, یہ بڑے بڑے وہاں نام جو ہے یہ موجود ہوتے تھے. سو ان کی موجودگی میں ادب کی جو تربیت ہوئی, اس کی وجہ سے پھر بہت کچھ سمجھ میں آئے, سمجھنے کا موقع ملا. اللہ غریق رحمت کرے, ان لوگوں نے جو دنیا میں نہیں رہے انہوں نے بہت کچھ سکھایا. میرے والد کا بڑا کردار ہے, میری والدہ نے میری بہت حوصلہ افزائی کی, میرے بھائیوں نے, میری بہنوں نے, اور میری وائف جو کہ خود بھی وہ شاعری کرتی ہیں, ان کے خود بھی شعر و ادب سے دلچسپی ہے اور بہت اچھا بولتی ہیں. انفارچونیٹلی وہ بہت دفعہ FM 94 کی جانب سے بلانے کے باوجود وہ ابھی تک جا نہیں سکیں, میرا قصور ہے, لیکن یہ کہ بہت اچھا بولتی ہیں, بہت اچھا گاتی بھی ہیں. تو مجھے تو جناب میں گھر سے باہر جاؤں یا گھر میں رہوں, یہ سارا جو ہے میرے لیے ایک ہی جیسا رہتا ہے. تو آپ کو فرق نہیں پڑتا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا, بالکل, مگر ٹائم کا فرق پڑتا ہے. ہاں بس وہ یہ ہے کہ گھر میں بھی وہی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, وہی معاملہ ہے. بچوں کو بھی ان چیزوں میں دلچسپی ہے اور وائف کو بھی دلچسپی ہے, ہمیں بھی. یہ تو ہمارا گھر بڑا ایک ملا جلا اسٹوڈیو ٹائپ کا ماحول جو ہے, بڑا اچھا ماحول, بڑا اچھا ہے. ہاں, بڑا ادب سے بھی دلچسپی ہے, اور ان تمام چیزوں یہ سمجھ لیجیے کہ شعر و ادب اور موسیقی اور یہ جتنی چیزیں لکھنے پڑھنے سے متعلق, یہ سب ہمارے گھر کا ایک حصہ ہے. نغمہ شعر و ادب, ہاں کیا بات ہے, نغمہ شعر و ادب, کیا بات ہے. آپ کی اس بات پہ میں جو ہوں, ہاں اسی بات پہ چسکے لگا کے کچھ اپنے شعر سنائیں. اگر آپ نے وہ جو ماشاء اللہ شاعری آپ کرتے رہے ہیں, جی جی, تو کیا پہلی شاعری یا پہلا شعر یا پہلا کلام آپ نے کب کہا تھا؟ آپ یہ تو مجھے شاید شعبی میرے خیال میں یہ 1980
83-84 کی بات ہوگی جب میں نے کہا تھا، اور وہ تو مجھے شاید اس میں سے کچھ یاد نہیں ہے، لیکن اس کی ایک غزل اس کی جو ہے اس دور کی تھوڑی سی میرے پاس موجود ہے، اور چونکہ میں تھوڑا سا بھول جاتا ہوں لہٰذا وہ میں لکھ کے لے آیا تھا، میں آپ کو سنا دوں گا. تو یہاں سے واپسی گھر جائیں گے تو گھر راستہ یاد ہے؟ ہاں وہ راستہ تو میرے ساتھ وہ ایک گاڑی چلانے والا بیچارہ موجود ہے. اچھا وہ گھر لے جائے گا، وہ گھر پہنچا دیتا ہے. وہ گھر پہنچ جاتے. آپ کو یاد رہے نا؟ ہاں مجھے یاد رہے، میں اپنے گھر کا دروازہ پہچانتا ہوں. آپ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ آپ علاقے میں تو صحیح چلے جاتے ہیں، اپنے گھر کا دروازہ. خیر جی بسم اللہ. ایک غزل کی چند اشعار ہیں. لمحوں کے احسان میں زندہ رہتے ہیں، لمحوں کے احسان میں زندہ رہتے ہیں، ہم دھندلی پہچان میں زندہ رہتے ہیں. کیا بات ہے، واہ واہ. لمحوں کے احسان میں زندہ رہتے ہیں، ہم دھندلی پہچان میں زندہ رہتے ہیں. کچھ لوگوں سے ملنا کوئی شرط نہیں، کچھ لوگوں سے ملنا کوئی شرط نہیں، کچھ چہرے امکان میں زندہ رہتے ہیں. کیا بات ہے. کچھ لوگوں سے ملنا کوئی شرط نہیں، کچھ چہرے امکان میں زندہ رہتے ہیں. اور چہرے قدموں جیسے دلجذبوں کی قبر، چہرے قدموں جیسے دلجذبوں کی قبر، ہاں ہم قبرستان میں زندہ رہتے ہیں. کیا بات ہے. اور وصل کا سودا ہیرا پھیری لگتا ہے، وصل کا سودا ہیرا پھیری لگتا ہے، سچے ہیں نقصان میں زندہ رہتے ہیں. کیا بات ہے. اور کچھ پودوں کو مٹی راس نہیں آتی، کچھ پودوں کو مٹی راس نہیں آتی، کچھ پودے گلدان میں زندہ رہتے ہیں. کچھ پودوں کو مٹی راس نہیں آتی، کچھ پودے گلدان میں زندہ رہتے ہیں. کیا بات ہے، زبردست. واہ واہ واہ. یہ مطلب اس دور کی ہے. ہاں جناب، یہ اس کے تقریباً ایک شعر کے علاوہ تمام کے تمام اس دور کے ہیں. کچھ اشعار اور بھی لکھے تھے، لیکن غزل کسی ایسی محفل میں بہت طوالت کے ساتھ ایک ہی غزل کے اشعار پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ ہی روک دیں گے کہ یار بس کرو، تو اس لیے میں نے کہا اس سے پہلے کہ آپ کہیں کہ بس کرو تو عزت اسی میں کہ خود رک جائے، تو میں رک گیا. ویسے سمجھدار عزیر مندی صاحب ماشاء اللہ بڑے سمجھدار. ویسے آپ کے ساتھ رہنے کے باوجود سمجھدار ہوں. ہاں بہت سمجھداری ان میں، بہت سمجھداری ہے. اچھا ماشاء اللہ سے عزیر مندی صاحب یہ تو ہمارے بڑے پرانے اور ماشاء اللہ ہمارے بڑے دیرینہ دوست، اس لیے ہمارا ہنسی مذاق اپنی جگہ موجود ہے. ورنہ ایک ماشاء اللہ بہت ہی سمجھدار اور بڑے پڑھے لکھے اور بہت ہی ادبی انسان ہے. یہ بہت ہی بس یہ بے تکلف اس لیے کہ ایک اچھے دوست ہیں. اور آپ کا پروگرام ہم چاہتے ہیں لائیو رہے، مگر ہم اپنا مذاق اپنے ایک احترام کے دائرے میں رکھتے ہیں. مطلب ہمیشہ کبھی بھی آپ کسی سے بات کریں، مذاق کریں، ہنسی مذاق کریں، مگر ایک دائرے میں رہ کر بس یہی تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور یہ نہیں کہ کبھی کبھی انسان کے مذاق میں میں نے عام طور پہ دیکھا لوگ ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کو گالیاں تک دے جاتے ہیں، تو یہ بڑا غلط ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یار میں تو مذاق کر رہا ہوں. اچھا مذاق میں اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ اگلا کوئی تیسرا بندہ تو سنتا کہتا ہے یار حد ہو گئی ہے. اصل میں وہ ایک چیز ہوتی ہے شائستگی. جب ہم جیسے شعبی ہیں ہمارے، میں ابھی ایک صاحب کا ذکر کرتے ہوئے بھی کہہ رہا تھا کہ یار شعبی نے ایف ایم کے حوالے سے جن لوگوں نے پہچان بنائی، ایف ایم اے ایم کے بعد ایف ایم نے ایک اپنا انداز ہے انفو انٹرٹینمنٹ کے پروگراموں کا، تو ان میں جن لوگوں نے پہچان بنائی ان میں اجمل شوبی شامل ہے. یعنی اگر ایف ایم کی بات ہوگی اور کبھی ایف ایم کے بارے میں پاکستان میں لکھا جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اجمل شوبی کے ذکر کو اس میں کسی بھی طرح چھوڑ دی جائے. کیونکہ تاریخ کی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. نہیں یہ فیکٹ ہے شوبی، آپ میرے بڑے پرانے دوست ہیں، ہم بڑے بے تکلف پرانے دوست ہیں، لیکن وہی پرانے دوستوں کا یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ ان باتوں کو بھی ہائی لائٹ کریں کہ جو باتیں آپ کے اپنے دوستوں میں ہیں، جو ان کی خصوصیت ہے. ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اجمل شوبی ان لوگوں میں ہیں کہ جو ایف ایم کی پہچان بنے، ایف ایم جن کی وجہ سے پہچانا گیا، اور جو اگر ایف ایم کی بات ہوتی ہے تو اجمل شوبی کے نام ضرور لیا جائے گا، ضرور ذکر ہوگا. یہ بڑی بات ہے. اور یہ اجمل شوبی نے جس طریقے سے باقاعدگی سے ایف ایم کو جاری رکھا، بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ اس سے وابستہ رہے، اسی ادارے سے ایف ایم 100 سے وابستہ رہے، تو یہ بھی بڑا کمال ہے اور بڑی کمال کی بات ہے. اس معتبر ادارے میں شوبی جو یہاں پانیئر ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایف ایم گولڈ ہوا کرتا تھا، ایف ایم 100 یہ دو ہوا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے ایف ایم گولڈ پہ ہم
جایا کرتے تھے FM 100 پہ، یہاں شو بھی کرتے تھے، اور FM 100 نے اپنا نام بنایا، کوئی شک نہیں، معتبر ہے. اور آج جتنے بھی چینلز ہیں FM کے، وہ سب یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے راستے پر چل رہے ہیں. میں اگر اس لیے نہیں کہ میں FM 100 میں بیٹھا ہوں، میں اور چینلز پہ بھی گیا، لیکن میں نے کہیں یہ بات نہیں کہی، میں یہاں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ FM 100 نے جو اعتبار قائم کیا اور FM کو جو اعتبار دیا، جو عروج دیا، وہ اس کے سبب آج FM کے جتنے چینلز کامیاب ہو رہے ہیں، ان سب کے پیچھے جو ہے FM 100 کی ٹیم اور ہمارے شعبی کی محنتیں اور ان کی کاوشیں شامل ہیں. سر تھینک یو. ایک چھوٹی سی بریک ہم لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد ہم دوبارہ، بہت مختصر سی بریک، آپ کو پتا ہے کہ جو عموماً رات کو ہمارے پروگرام میں چل رہی ہوتی، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اپنے وزن کو صحت مند سطح پر رکھ کر آپ کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. صحت بخش غذا کے ساتھ باقاعدہ ورزش آپ کو صحت مند رہنے میں مدد دیتی ہے. ہومیوپیتھک اور بایو کیمک دوا سازی میں عالمی قائل ڈاکٹر ولمار شوابے، جرمنی. In the rhythm of life, when you feel out of tune, then tune into FM 100. The music plays on. The music plays on. The music plays on. Listen and watch. Listen and watch. Live Entertainment Show. Entertainment Show with Ajmal Khan Shobi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. جی جناب، مختصر سے بریک کے بعد ہم دوبارہ آ چکے ہیں. آپ سب کو خوش آمدید، السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. اور یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ یہ آزادی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور آج ہم ماشاء اللہ سے 3 اگست میں داخل ہو چکے ہیں. 3 اگست میں دیکھیں وقت کیسے گزرتا پتہ نہیں چلتا. اور یقیناً 14 اگست جو ہے اس کی تیاری شروع ہو جائیں گی. اور ابھی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جشن آزادی اپنی جگہ موجود رہے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ وہ ایک ایسی ہمارا دن ہے کہ جس کو ہم بھول ہی نہیں سکتے، نہ اس کو مس کر سکتے کبھی بھی، کچھ بھی ہو جائے. تو یہ سب کچھ حاصل ہے کہ انشاءاللہ تعالی. بہرحال جی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت پیارے سے دوست، ہمارے معزز مہمان، اور میں ہمیں کچھ میسیجز شامل کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلوں، اگر آپ پروگرام میں لائیو کال کرنا چاہیں تو لائیو کال بھی آپ کر سکتے ہیں. 111-100 پر آپ لائیو کال کر سکیں گے، آپ سے بات ہو سکے گی. ہماری مختصر سی بات ہوگی، مختصر سی کال ہوگی. اگر آپ کرنا ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے پروگرام میں کبھی بھی لائیو کال نہیں لیتا، صرف اس وقت لیتا ہوں جب میرے ساتھ کوئی گیسٹ ہوتے ہیں، اور وہ گیسٹ کے جن سے لوگوں کا بات کرنا ضروری ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، تو میں اس سے، ورنہ میں لائیو کال ایک عرصہ ہو گیا میں نے لائیو کال اپنے پروگرام میں لینا چھوڑ دیا. تو آپ اگر کال کرنا چاہیں تو 111-100 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور عزیر مدنی صاحب سے مختصر سے بات کر سکتے ہیں، اور سب کچھ سوال ذہن میں سوال کر سکتے ہیں. اور باقی ایمی کچھ بھی نہیں آئے تو کچھ بھی نہ کرے، کوئی ٹینشن مت کرو، ٹینشن نہیں یار. تو جناب یہ ایاز خان فرام میٹروول، اور کہتا ہے السلام علیکم ٹو آل لسنر. جی وعلیکم السلام، فنٹاسٹک شو، تھینک یو ویری مچ. اور اس کے بعد گریٹ آر جے، پتہ نہیں آپ کہتے ہو تو گریٹ ہوگا، ورنہ تو بھائی ہم تو بہت تھریٹ آرٹس ہیں. اور پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، تھینک یو جی، مائی بیسٹ وشز. اور اس کے بعد ویری گڈ شو، لو یو، تھینک یو، لو یو ٹو، اینڈ لو یو ویری ویری مچ. دل پاکستان اور جناب لگا دو. اس کے بعد نوید ارشد کہتے ہیں السلام علیکم فرام سعودی عربیہ. وعلیکم السلام نوید، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے؟ آپ کو خوش آمدید، بہت شکریہ. بس اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. اور اس کے بعد سیدہ عبیرہ حسین مسز عزیر نے ہمیں جوائن کر لیا. جی بہت شکریہ. جی بالکل جوائن کر لیا. اب یہ ماشاء اللہ بڑا ناپ تول کے بولیں گے، یہ ویسے بھی ناپ تول کے بول رہے ہیں تو انہیں پتہ سن تو رہی ہیں، وہ سن تو رہی ہیں. تو اب یہ کنفرمیشن بھی ہو گئی ہے. اور وہ بھائی آنے سے پہلے تھا کہ فوراً لنک دیں، پتہ نہیں کیا کیا بول رہے، پہلے سے لنک دے دیں، تو اب کیا کرتے بھائی. تو بہرحال تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. وعلیکم السلام، خوش رہیں، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے اور آپ کے مجاز خدا کے لیے. اور اس کے بعد تشفین فاروقی، بہت اچھی شاعرہ ہیں ہماری ماشاء اللہ، صاحب کتابیں عموماً ہمارے ساتھ رہتی ہیں. اور جناب السلام علیکم، آداب آپ دونوں کو، تسلیمات، خوش رہیں جی، جزاک اللہ. اور اس کے بعد آپ کو بھی ساتھ ساتھ سلام کریں، کوئی مجھے نہیں کر رہا. جی وعلیکم السلام اور تسلیمات، بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا، تھینک یو. صحیح بات، کچھ تو بولیں کم از کم یار. جی بالکل بالکل، ایسا لگ رہا ہے میں نے آپ کہا کہ بولنا کچھ نہیں ہے بھائی. ہاں بس کام کی بات، جتنا پوچھو اتنا بولنا ہے. ایسا نہیں، میں بالکل بولنے کو تیار ہوں. Unfortunately our education system is going down day by day, sir, and it's an alarming situation for us. Is it true?
یہ نو ڈاؤٹ بالکل یہی صورتحال ہے. الارمنگ پوزیشن بالکل سچویشن ہے, اور ہمیں بالکل ایمرجنسی میں یہ سارے اقدامات لینے ہوں گے تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے. حقیقت. اور یہ دن بدن اب دیکھیں حالات کیسے ہوتے جا رہے ہیں, دن بدن دیکھیں دن بدن, مطلب اب یوں دیکھا جائے ان حالات کو دیکھتے ہوئے بچوں کا دل بھی تعلیم سے اچاٹ ہوتا جا رہا ہے دن بدن. ہاں بالکل, کیونکہ وہ ٹائم ہی نہیں مل رہا, کب جائیں کب, اب گھروں میں وہ کتنا بیٹھ کے پڑھیں گے, کتنا پڑھیں گے, کتنی کتاب کھول کے دیکھیں گے. میں فیکٹ بتاؤں شوبی, صرف بچوں کی بات نہیں ہے, وہ ٹیچرز بھی جو گھروں پہ بیٹھ گئے ہیں اب ان کی بھی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ بھی ان کی کنڈیشن یہ ہوگی کہ فیس بک چھوڑتے ہی نہیں ہے وہ, فیس بک پہ لگے رہتے ہیں, چاہے وہ کسی کالج کا پرنسپل ہو, چاہے وہ کسی اسکول کا ٹیچر ہو, کوئی بھی ہو, وہ فیس بک اور واٹس ایپ کے علاوہ ان کا کوئی کام. شوبی کی جو ہے وہ ساری توپوں کا خدر ہو گیا. نہیں میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, اب اس میں آپ بیچ میں غریب آگے تو میں کیا کروں, مگر ایک نہیں حقیقت یہ کیونکہ بات یہ کہ اب وہ جو ان کا کام ہے اب وہ جا نہیں پا رہے, کچھ نہیں کر رہے, تو کیا کریں گے بیچارے, وہ کیا کریں بیٹھ کے. یہ بالکل بالکل شوبی یو آر رائٹ, اور یہی سچویشن ہے کہ عادت جو ہے دیکھیں ایسی چیزوں کی عادت, آرام کی عادت بڑی جلدی پڑتی ہے اور کام کی عادت بڑی جلدی چھوٹ جاتی ہے. تو وہ لوگ کے جو پڑھائی کے لیے مطلب روز کالج جاتے تھے, پڑھانے جاتے تھے یا پڑھنے جاتے تھے, اب دونوں کا یہ حال ہے کہ نہ پڑھانے, مطلب وہ پہلے صبح بھاگتے تھے, اب دن میں 2 بجے اٹھتے تو 3 بجے ناشتہ کرتے ہیں. 3 بجے ناشتہ, پہلے صبح 8 بجے جو وہ کالج میں موجود ہوتے تھے, 7:30 بجے کالج میں موجود ہوتے, 7:30 بجے بالکل یہ ہوتی تھی. اور اب وہ 2 بجے اٹھتے, 3 بجے جو کہتے ہیں یار کچھ دیر ناشتہ واشتہ دے دو, بھوک لگ رہی یار. ہاں پھر اس کے لیے اس کے بعد لینے جاتے ہیں نا ناشتہ بھی لینے جاتے ہیں. تو پھر وہ دیکھیں نا, تو یہ قدرتی بات ہے, یہ بات یہ نہیں ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ آبزرویشن زبردست ہے شوبی کی, حقیقت. اور یہ چاروں طرف ہر طرف جو ہے دیکھتے ہیں, اور اس میں یہی میں نہیں عزیر بھائی حقیقت یہ بات بتائیں. دیکھیے جب کوئی کام نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, تو انسان کیا کرے گا, پھر ناشتہ کرے گا بھائی, سست ہو جائے گا. دن کہتے ہیں کام کرنے والے کو جب موقع مل جائے اور آگے وہ اس کو کام نہ مل رہا ہو اور اس کو جانے کے لیے کوئی اس کی ڈیوٹی نہ ہو, کچھ نہ ہو, سب کچھ بند ہو جائے, تو وہ بھی مطلب دن بدن وہ سست ہوتا جائے گا. دو معاملہ میں ہوتا ہے شوبھی, ایک اور معاملے میں ہوتا ہے اس کاروبار عشق کا انجام کچھ نہیں, مصروفیت بہت ہے مگر کام کچھ نہیں. تو یہاں تو مصروفیت رہی نہ کام رہا, دونوں چیزیں بالکل جو ہے مصروفیت تو ہے نا, مصروفیت تو موبائل پہ لگے رہتے ہیں. نہیں وہ پھر میں ایک شعر اور کسی کا سنا دوں, ہم جیتے جی مصروف رہے, کچھ عشق کیا کچھ کام کیا, کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا, آخر کو تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. آپ کو میں تھوڑا سا میں نے کہا آپ کی طبیعت جو ہے وہ بحال ہو جائے اور پھر باہر ہو جائے. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. اس سے چھیڑے کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ اور پرانی باتوں کا آپ کو دیکھ کے ویسے مسکرا دی, ہم تو آپ کو دیکھ کے ویسے مسکرا دیے. کیا بات دیکھ کے تو محبت دوستی. آپ بشرا احمد نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا, کہتے ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, گیسٹ کو بھی سلام. وعلیکم السلام. اور یہ لاہور سے ہمیں دیکھتی ہے, ہمارے ساتھ لاہور سے ہوتی ہیں جی. عزیر صاحب خوش آمدید جی, بشرا احمد نے آپ کو کہا بہت شکریہ, تھینک یو. اور نوید ارشد کہتے ہیں ماشاء اللہ ویری ورسٹائل پرسنالٹی عزیر بھائی, اسٹے پلیز. کیا بات ہے سر, عزیر بھائی کی تو ابھی بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. یہ سر ابھی تو کچھ بھی نہیں, ابھی تو ابتدائی عشق ہے, ہوتا ہے کیا ابھی گاں دیکھ, ارے ہوتا ہے کیا, ارے اللہ رحم کرے. پتہ نہیں شوبی نے کیا سوچ کے مجھے بلایا ہے, اب میں یہ سوچ رہا ہوں. اور تشفین فاروقی کہتے ہیں سر آپ کی شاعری سننا چاہیں گے. شاعری سنا دی آپ کا میسج میں نے ابھی پڑھا ہے, میسج پہلے آیا تھا ان کا, اور ہم اس سے پہلے جو وہ شاعری کر چکے ہیں. اور بشرا احمد کہتی ہے بلیسنگ, تھینک یو, جزاک اللہ جی. کہتی کیا بات ہے جی, گڈ پوئٹری. یہ آپ کی شاعری سن کر بہت شکریہ, آدھا سے. اور آر جے ایاز خان کہتے ہیں ونڈرفل شو. اس کے بعد نوید کہتے ہیں عزیر بھائی آج کا اسٹوڈنٹ وہ اسٹوڈنٹ نہیں جو آج کے ٹیچر بھی وہ ٹیچر نہیں رہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے اب جو زمانہ جیسا ہوتا ہے سب کچھ ویسے ہی ہوتا ہے. جو زمانے میں تبدیلی ہوتی چلی جاتی ہے اس کا چیزوں پہ اثر پڑتا ہے. سماج ہے نا, معاشرہ ہے, معاشرے کے اثرات جو ہے ہر فرد پہ ہر چیز پہ پڑتے ہیں. تو جیسے اگر سردی ہوتی ہے تو تمام چیزیں جو ہے اسی حساب سے ہوتی ہیں. اسی طرح جیسے جیسے معاشرہ تنزلی کا شکار ہوتا ہے تو اس کا اثر اساتذہ پہ بھی پڑتا ہے, اساتذہ پہ پڑتا ہے تو پھر لازمی بات ہے شاگردوں میں بھی پڑتا ہے. تو یہ تو اس میں تو حقیقت ہے. لیکن آج کے دور میں جو اساتذہ کرام اس معیار کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, صحیح بات, یقیناً ہم انہیں خراج تحسین پیش کریں گے. لیکن ایک میری درخواست ہے, اور وہ درخواست یہ ہے کہ جو والدین اس وقت پروگرام سن رہے ہیں, یقیناً سن رہے ہوں گے,
تو خدا کے لیے اپنے بچوں کا رجحان، ان کی طبیعت، ان کا شوق جو ہے وہ تعلیم کی طرف لے کر آئیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قوم کے شکوے نہ کریں، ایسا ہے ویسا ہے، تو دیکھیے اگر علم کا معیار بڑھے گا تو پھر یقیناً قوم کا معیار بڑھے گا. ترقی صرف اور صرف جو ہے مشروط ہے، تو اسی سے مشروط ہے کہ اگر آپ کا علمی معیار بڑھتا ہے تو یقیناً ترقی کی منزلیں آپ تیزی سے طے کرتے ہیں. یہ ہم سب کا اجتماعی فرض ہے. بالکل صحیح. اچھا، اس کے بعد تشفین فاروقی کہتی ہیں فنون لطیفہ کے مختلف شعبہ جات میں طب آزمائی کرنے سے کیا صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں یا ان میں مزید اضافہ ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ تو کہنا کہ جی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے. بالکل آپ میں تمام چیزوں کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور جتنی ہوتی ہے اتنا ہی اظہار ہو پاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ صرف شاعری کو آپ فوکس کر لیں گے تو شاعر آپ کوئی میر تقی میر بن جائیں گے. اگر آپ صرف اور صرف آپ مصوری کی طرف چلے جائیں گے تو آپ جو ہے صادقین بن جائیں گے یا آپ کوئی بہت بڑا نام بن جائیں گے. ایسا نہیں ہے. جو صلاحیت ہوتی ہے اسے ثقل کرنا یا اسے جو ہے وہ چمکانا، یہی ہوتا ہے. اور جس میں جتنی صلاحیت ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو خود پتہ نہیں کہ آپ میں کون سی ایک خاص صلاحیت موجود ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں نا. آپ اپنی تمام صلاحیتوں کو آزماتے رہیں گے اور پتہ نہیں کون سی چیز آپ کی زیادہ آپ کو باہر کر سامنے لے. اچھا شوبی، یہ فیصلہ بھی معاشرہ کرتا ہے. بالکل شعر اچھے کہہ رہے ہیں، یا یہ استاد اچھے ہیں، یا یہ پینٹنگ اچھی کرتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی شاعر بھی تھے، پینٹر بھی بہت اچھے تھے، اور ساتھ ساتھ بہت بڑے سائنٹسٹ تھے. یہ تمام صلاحیتیں ان میں موجود تھیں، ان تمام تر صلاحیتوں کا اظہار ہوا. سائنٹسٹ بہت بڑے تھے، پھر وہ آرٹسٹ بھی تھے، پھر وہ شاعر بھی تھے. شاعری شاید ان کی جو ہے وہ کہیں میں کہہ تو نہیں سکتا، مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن شاید ان کے وہ اتنی توجہ نہیں تھی، یا جو بھی ہے. بہرحال شاعری ان کے اس کی بہت بعد میں آئی. تو یہ ہے کہ تمام شعبے جات کی طرف جا سکتے ہیں، توجہ ہو سکتی ہے. یہ آپ کے اوپر ہے نا، آپ کے اوپر کہ آپ ہر شعبے کو کتنا وقت دے سکتے ہیں. بالکل. آپ اپنے زندگی کے معمولات کے ساتھ ساتھ ان تمام شعبہ جات میں جہاں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی طب آزمائی کریں، وہاں آپ کر سکتے ہیں. اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس شعبے کو کتنا زیادہ وقت دے سکتے ہیں. دیکھیں شعبی ہمارے جو ہیں یہ اسٹیج پہ بہت انہوں نے کام کیا نا. مجھے یاد ہے وہ دور کہ جب، بلکہ اب بھی شعبی جو ہے وابستہ تو ہیں. شعبی نے اسٹیج پہ بڑا نام رہا ہے شعبی، اور کمپیئرنگ کے حوالے سے آئے. ٹھیک، پھر اس کے بعد شعبی جو ہے وہ لکھنے میں بھی آئے، لکھا بھی انہوں نے. پھر انہوں نے جو ہے ڈائریکشن بھی کی، ٹیلی ویژن ڈائریکشن کی جانب بھی آئے. مجھے یاد ہے وہ ساری چیزیں. تو دیکھیے ان تمام چیزوں کے جوہر ان میں موجود ہیں، لیکن یہ کہ بس کبھی کبھی وقت جو ہے اس بات کا فیصلہ کرتا ہے. وقت ہمیں فرصت نہیں دیتا، وقت ہمیں موقع نہیں دیتا، وقت ہمیں جو ہے اس کونے سے بالکل اٹھا کے الگ کر دیتا ہے، تو ہم وہ چیزوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال شعبی نے اپنا نام یہاں بنایا، اور جو نام بنایا اس نام بنانے کی حسرت اور بہت سے لوگوں کو ہوگی، لیکن بہرحال شعبی نے اس سے. اور میں حقیقت پتہ عزیر میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں میں نے سنگنگ میں کی، میں نے سنگنگ بھی کرتا رہا، اسٹیج پہ پروگرام آرگنائز بھی کیے، کمپیئرنگ بھی کی. مجیب عالم اور ان تمام لوگوں کے ساتھ اسٹیج پہ ساتھ ہوتے تھے سب. مجیب عالم مرحوم وغیرہ سب ساتھ ہوتے تھے. رشدی صاحب سے میری ملاقات رہی ان دنوں میں، سب کچھ ہے. پھر میں نے اسٹیج ڈراموں میں کام کیا، اسٹیج پہ ڈائریکشن بھی دی، سب ٹی وی کی ڈائریکشن سب کچھ کیا. سب کچھ کرتے کرتے پھر میں نے جب FMRD جوائن کیا، اچھا یہاں پہ ٹائم اس کو بھی ٹائم دیتا رہا ساتھ ساتھ. پھر وہ 80s کا دور، جو اس سے پہلے 80s کا دور تھا، بنا کا گیت مالا، بے شمار کیسٹس کی، بنا کا گیت مالا مطلب بے شمار کیسٹس کی میں نے وہ بھی. پھر یہ شروع ہوا یہاں سے آگے، پھر ساتھ ساتھ تھوڑا وقت دیتے پھر یہ رہا کہ جب یہاں پہ میرے شوز، میں مستقل شوز کرنے لگا، اور نائٹ ٹرانسمیشن میں نے شروع کر لی یہاں پر. اور پھر ٹائم ایسا کہ وہ سب چیزیں کرتی گئیں، اور یہاں وقت میرا زیادہ لگتا رہا. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں قدرتی بات، یہ ساری بات جو ہے میں نے سب جگہ میں کام کر رہا تھا، اور سب جگہ اللہ کا شکر آج بھی سب لوگ مجھے بہت اچھے طریقے سے، بہت اچھے حوالے سے جانتے ہیں کہ میں نے کتنا کام کیا. لوگوں ٹی وی پہ ڈراموں میں بھی کیا، پس آئینہ میں نے بہت سارے کیے، جب NTM کا دور تھا پس آئینہ بے شمار کیا. مگر وہ سب کرتے کرتے بات وہی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام دینا ہے وہ کہاں دینا ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے. آپ کہاں جائیں گے، آپ نے آپ کا مطلب آپ جس راستے پر چل رہے ہیں، اب بہت سارے کٹ آپ شارٹ کٹ لگاتے ہوئے نکلتے جا رہے ہیں، مگر دراصل آپ کی منزل کہاں ہے یہ آپ کو نہیں پتا. مگر آپ نے چلنا ہے. اگر آپ بالکل دل جمعی کے ساتھ اور ایک ٹارگیٹ لے کر چلیں گے تو پہنچے گے ضرور، مگر چلنا شرط ہے. میں
चलता रहा तो वही बात वो है ना कि चलते चलते राह में ना बैठो, थक जाओगे, चलते जाओ तब मंजिल को पाओगे। तो वो चलता रहा। तो फील्ड में मैं अपनी फील्ड को लेकर मुख्तलिफ शोबा जात में अपने आप को मैं काम करता रहा। और आज मुझे ये नहीं पता था, मैं कभी मेरी ज़िंदगी में मुझे पता था कि मैं कभी रेडियो पर बैठ के जैसे लाइव शोज़ कर रहा हूँ, मुझे कभी नहीं सोचा, मेरी सोच में कभी नहीं था। मतलब जब 80s में या 90s में भी रेडियो के आने से पहले भी मेरे जहन में नहीं था, मगर अब अचानक एक चीज़ यहाँ पहुँच गया तो मैं कुछ अंदाज़ा नहीं है। तो बात यही है कि आपको अपनी तबाज़माई तो करनी है, आप सब शोबों में अपने आप को लेकर चलते रहें और टाइम देते रहें। अब बाकी फिर रब पर छोड़ दें। सच्ची कहते हैं आपकी सच्चाई जो है ना वो जस्तजू आपकी सच्ची होनी चाहिए, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं, कुछ भी कर लें हम बेकार हो जाएगा। अगर आप कहें चलो यहाँ देख लें, नहीं चलो छोड़ो यार, अभी यहाँ चलो यहाँ नहीं छोड़, ये नहीं, आप चलें, ये नहीं छोड़ना नहीं है, चलते रहें तो कहीं ना कहीं पहुँच ही जाएंगे। तो ये जो शेर शिकार करता है ना शोभी, तो वो बहुत सारे हिरन होते हैं, उनमें किसी एक पे उसकी नजर होती है, वो सब में टारगेट बना के, वरना तो वो कभी इधर भागे कभी उधर भागे, गिर जाएगा। तो फिर वो एक को टारगेट बनाता है, उसी के पीछे भागता रहता है, चाहे बाकी उसके करीब से भी गुजरे वो उसी पर जाके पूरा रेवर कहते हैं भागता है, मगर वो उछल के एक ही पर पड़ता है जाके पर। वो तो टारगेट जिंदगी लाइफ इसी का नाम है। जब तक आप टारगेट नहीं करेंगे अचीव कैसे करेंगे? बिल्कुल। आप मैं आमतौर पर कहता हूँ कि भाई अब मैं अगर घर से यहाँ आने के लिए निकला हूँ, ये सोच कर निकला हूँ तो मैं रेडियो जा रहा हूँ। बिल्कुल। अगर मैं घर से ये सोच कर ना निकलूंगा मुझे कहाँ जाना है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? फिर दरवाजे बाहर तो निकल गया मैं, अब मेरा टारगेट क्या है? मैं किससे घर से दरवाजे से घर के गेट से बाहर निकला, किस लिए निकला? व्हाट अ सिचुएशन यार शोभी, आपने सिचुएशन जबरदस्त खींची है। नहीं हकीकत यही है ना, आप घर से आए तो अभी सोच कर आए कि मैंने FM 100 जाना है, शोभी शो में जाना है, ये सोच कर। अब घर में आप बैठे तैयार होकर निकल जाए, दरवाजे पे खड़े आप सोच रहे कहाँ जाऊँ मैं, पता ही नहीं कहाँ जाना है। कुछ सोचेंगे तभी तो जाएंगे, चाहे घर का सामान लेने जाएं, चाहे कोई चीज़ लेने, कुछ भी लेने जाएं, टारगेट करेंगे तभी तो जाएंगे। टारगेट असल मामला ये है कि आपका मकसद, बस ज़िंदगी जो है वो इसी का नाम है कि आप जो है एक मकसद। अब देखिए दुनिया घूम रही है ना, तो वो एक नुक्ते पे घूम रही है, हकीकत बिल्कुल। और उसका टारगेट ये है कि 365 या इससे कुछ थोड़े से कम दिनों में उसको चक्कर पूरा करना है। तो दुनिया में जो कुछ भी है वो टारगेटेड होता है, जहाँ टारगेटेड नहीं है तो वहाँ तवानाई सिवाय ज़ाय होने के कुछ हासिल कुछ नहीं है उसका। हासिल पानी को टारगेटेड कर दीजिए तो वो बिजली बनाएगा, टारगेटेड नहीं होगा तो तबाही मचाता हुआ चला जाएगा। बस क्योंकि उसे जाना तो है, एग्जैक्टली वो निकल जाएगा, मगर तबाही करता है। वरना उसको आपने अगर उसका टारगेट बना दिया कि उसको यार बिजली बनाने, उसका टर्न आपने कर दिया अपनी तरफ, जहाँ काम है तो वो काम आपके काम आ जाएगा, फसलों में आ जाएगा, फसल में फसल में आ जाएगा। बस यही है, बस यही तो यही बात, पानी की ताकत को, उसकी क़ुव्वत को, उसके असरात को जो इस्तेमाल करें। सो इसी तरह इंसान का मामला है। सही बात। चले कुछ और मैसेज कर लें, बड़ी लंबी गुफ्तगू हमारी हो रही है, पता नहीं ये तो फलसफा सारे फलसफे बैठे नहीं हम फलसफा ज़्यादा नहीं बोलेंगे। और शेफ़ कुर्बान बाल्ती कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, आपके मेहमान को आदाब के साथ अदब के साथ अस्सलाम वालेकुम, और तमाम सुनने वालों को सलाम मोहब्बत। वालेकुम अस्सलाम, सलाम मोहब्बत। इनका सलाम मोहब्बत जब आता है मैं कहता हूँ सलाम मोहब्बत, क्या बात है, बड़ा मुख्तसर, क्या बात है। फिर भी मेरी जान मचलता हुआ दिल तुम्हें कह रहा है सलाम। क्या बात, सलाम। अजी मैंने कहा सलाम मोहब्बत। क्या बात है, क्या बड़ा एक्सपर्ट है शोभी। क्या करें यार, वो बस अब आदत सी पड़ गई है तेरे इंतज़ार की। क्या बात है। तो जनाब उसके बाद फिर मेरे देश में बहुत से गुल खिलते हैं। क्या बात है जी, हर गुल बहुत खुशबूदार होते हैं। क्या बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बुशरा भाई कहती है कि तालीम बहुत महंगी होने के बावजूद वो मयार नहीं रहा, ना ही वो अदब है आजकल के बच्चों में। बिल्कुल, कहते हैं कि बादब बानसीब बेअदब बदनसीबी होता है, और अदब का या रिस्पेक्ट का बड़ा ताल्लुक़ जो है तालीम से होता है। बेशक वो लोग के जो तालीम तो हासिल करते हैं लेकिन ताज़ीम नहीं सीखते हैं, वो फिर अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाते। पहुंच भी जाते हैं तो शायद बहुत जल्द वहाँ से निकल जाते हैं। सो अगर अदब है
تہذیب ہے تو یقیناً پھر وہ تعلیم کی صحیح راستوں کا تعین کرتی ہے. صحیح بات, بڑی ضروری چیز. بہت اچھی بات. اس کے بعد وسیم خان آزاد کشمیر سے کہتے ہیں السلام علیکم اجمل صاحب. وسیم خان آزاد کشمیر سے, اور آپ کے مہمان کو بھی سلام اور آداب. شو بہت اچھا ہے جی. وعلیکم السلام اور تسلیمات. بہت بہت شکریہ کہ آپ کو شو. نوید ارشد کہتے ہیں اللہ پاک آپ دونوں کو خوش رکھے سر. جزاک اللہ, جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. اور عبیرہ حسین کہتی ہیں کہ آج کل تعلیم, میوزک, شاعری سب بڑی برائے فروخت ہو گئی ہے اور اس میں حقیقت ہے. نہیں بالکل, آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعلیم جو ہے وہ کمرشلائز ہو گئی ہے. بڑے بڑے ایسے تعلیمی ادارے ہیں کہ جہاں کی فیسیں بہت زیادہ ہیں. اسی طریقے سے آپ اگر موسیقی کی بات کرتے ہیں تو آج وہ بڑے بڑے جو برانڈ نیم ہیں وہ یقیناً وہ تمام کے تمام کمرشلائز ہیں. تو دنیا جو ہے وہ کمرشلائز تو ہو رہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ تجارت کی جانب تو بڑھ رہا ہے. اس میں کوئی بہت برا بھی نہیں ہے, لیکن تعلیم جو ہے وہ چونکہ ریاست کا فرض لحاظ ہے جی. ہمارے ہاں تعلیم جو ہے وہ بالکل فری ہے. انٹرمیڈیٹ تک تو بالکل نہ کوئی فیس امتحانات کی ہے, نہ انرولمنٹ کی ہے, نہ جو ہے داخلے کی ہے. سو اس اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کو یہ اپرچونیٹی مل رہی ہے تو کائنڈلی اس پہ توجہ دیجیے اور آپ تعلیم حاصل کیجیے. اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے, حاصل کیجیے. اس لیے کہا ہے کہ جو نہیں کر سکیں, جو نہیں پڑھ سکیں بھائی آپ پڑھ لیں, کیا حرج ہے. اچھا یہ اب یہ فری کی تعلیم تو ملنے لگی, چلو ٹھیک ہے مل رہی ہے, مگر وہ جو ٹیچر تنخواہ لے کر وہ تو اتنا نہیں پڑھاتے ہی نہیں ہے, تو وہاں بچے کو تو پھر وہ باہر ٹیوشن پڑھنا پڑتا ہے. تو پھر ایسی فری کی تعلیم کا اچار ڈالے بندہ. دیکھیے یہ بڑی ایک ڈیبیٹیبل بات, کیونکہ وہ ٹیچر تو تنخواہ لے رہا ہے اپنے, مگر جو تنخواہ لے رہا ہے اس کا وہ حق ادا نہیں کر رہا. جی وہ ڈیبیٹیبل بات ہے. میں ایک آپ سے بات کہوں کہ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے نا شوبی, اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب ہم طالب علم تھے, ہم طالب علم تھے, تو اس دور میں کبھی ٹیوشن نہیں پڑھا. میں نے کبھی ٹیوشن نہیں پڑھا. نہیں وہ تو میں اس پہ اب میں کوئی جملہ نہیں کہہ رہا. چلیں نہیں حقیقت میں کہہ رہا ہوں, حقیقت ہے بات. نہیں ٹیوشن میں نے بھی نہیں پڑھا. نہیں پڑھا نا, کیونکہ اس وقت ہمارے استاد ہمیں پڑھاتے اس طرح تھے. اب دیکھیں ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. نہیں بالکل. اب صورتحال کیا ہوئی شوبی, صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پہلے ہمارے گھر والے ہمیں بھیجتے تھے, چاہے کالج میں ہو چاہے اسکول میں ہو, ہمیں اسکول اور کالج بھیجا جاتا تھا, نظر رکھی جاتی تھی کہ آپ جا رہے ہیں. آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں, میں ایک کالج کا پرنسپل بھی ہوں, تو وہاں آتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ سر وہ بچہ جو ہے وہ چونکہ دور رہتا ہے تو اگر نہ آ پائے, اپلیکیشن دیتے ہیں, والدین اپلیکیشن دیتے ہیں, بچہ نہیں آ پائے گا. میں ان سے کہتا ہوں کہ جی اگر نہیں آ پائے گا تو اس کو پڑھانے سے فائدہ کیا ہے. آپ کیوں آپ کالج میں ایڈمیشن کرا رہے ہیں, آپ پرائیویٹ پڑھا لیں, آپ پرائیویٹ رجسٹریشن کرا لیں, کیوں آپ خامخواہ کے لیے یہاں بھیج رہے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ جب ماں باپ, دیکھیں استاد, ماں باپ اور طالب علم یہ ٹرائکا ہے, یہ تکون ہے. اس تکون میں ذرا سا بھی کوئی کمزوری کسی بھی پہلو سے آئے گی نا تو پھر یہ معاملہ خراب ہو جائے گا. طالب علم اپنا انٹرسٹ برقرار رکھے, والدین اور اساتذہ جو ہے اپنی ذمہ داری. اگر بچہ کلاس میں آئے گا شوبی, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ استاد نہ پڑھائے. بچے کلاس میں نہیں آئیں گے, جب والدین نہیں بھیجیں گے تو استاد نہیں پڑھائے گا, استاد نہیں پڑھاتے جتنے بچے ہو جائے گا. نہیں جتنے بچے آ رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے, کیا کہ پورے نہیں آئے تو وہ باقی بھی نہیں. ایسا نہیں ہے, میں نے خود دیکھا, میں خود بتا رہا ہوں, میں بالکل آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, ماحول کا جو ہمارا ماحول چل رہا ہے اس وقت, میں جنرل بات کر, میں نے خود دیکھا ہے یہ کہ اگر کلاس میں 50 بچوں کی کلاس ہے, اگر اس میں 10 بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو 10 کو اس لیے پڑھاتے کہ کلاس پوری نہیں ہے, میں کیا پڑھاؤں. دیکھیں ایسے میں نے خود ٹیچر سے کوئی بات کی, ٹیچروں کا جواب بھی ایسا, کچھ ٹیچر نے یہ جواب بھی دیا کہ جب بچے پورے نہیں آتے تو پڑھا کے کیا کریں گے, جب بچے بھائی جو بچے ان کا قصور ہے. پھر میں ایسے ٹیچرس کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ پھر آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے آپ اتنے % کٹوا دیں جتنے % بچے کلاس میں کم ہیں. یہ غلط رجحان ہے, یہ بالکل غلط کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. اگر بچہ ایک بھی کلاس میں موجود ہے تو آپ اس ایک بچے کو بھی پڑھائیں. میرے اپنے کالج میں الحمدللہ بچوں کی تعداد بہت باقاعدہ مانیٹرنگ ہوتی ہے. جی بالکل, آپ کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. میں خود آپ تو ماشاءاللہ خود اپنے جو میں خود کلاسز کو جا کے میں
پوری کلاسز کو خود جو ہے مانیٹر کرتا ہوں کہ جی میری پہلی کلاس اگر شروع ہوئی ہے تو اس میں علی موجود ہیں, اس کے بعد شان صاحب موجود ہیں, عاصم صاحب موجود ہیں, نوان صاحب موجود ہیں. میں تمام چیزیں دیکھتا ہوں, اور میں اگر کوئی ٹیچر کسی وقت نہیں آتے میں ان کی جگہ دوسری کلاس ایڈجسٹ کرتا ہوں. دیکھیے ایک پرنسپل کی بھی ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ ذمہ داری ہے, اساتذہ کی ذمہ داری ہے, اور اگر ہمارے جو پرنسپل حضرات ہیں وہ بھی اس چیز کو محسوس کریں. اور بہت یہ ہوتا ہے شبھی, میں ایک بات بتاؤں, آپ کا اسٹاف روم ہے, آپ جب اساتذہ سے کہتے ہیں نا, جب آپ کہنے جی آپ جائیں اور آپ کو تھوڑا سا اپنے لہجے کو بھی بدلنا پڑتا ہے تو آپ کے ذاتی طور سے تعلقات پہ فرق ضرور پڑتا ہے, لیکن آپ اس سے فرق پڑنے دیں, اس لیے کہ آپ کا بنیادی کام یہ ہے کہ آپ اپنے کالج کو صحیح طور سے رن کریں. کیونکہ آپ اگر سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ اگر وہاں فرق پڑ رہا ہے تو اس لیے پڑھنے دیں کیونکہ وہ آپ ان کو اپنے کسی ذاتی کام سے نہیں بھیج رہے, ذاتی کام سے نہیں بھیج رہے. ایگزیکٹلی وہ جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس کی تنخواہ لے رہے ہیں, وہ گورنمنٹ ان کو تنخواہ دے رہی ہے. وہ جب وہ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ہمیں حلال چیز کھانی چاہیے, کام کرنا چاہیے کبھی, تو پھر وہ بات عمل بھی کرنا ہے, خود بھی عمل کرنا چاہیے. ہمارے عجیب معاشرے کا معاملہ ہے کہ وہ جو اشیاء جو حلال نہیں ہے ان پہ بڑا ہم زور دیتے ہیں, نہیں جی یہ اس میں جو ہے یہ اس میں چاکلیٹ میں یہ چیز شامل ہے, یہ حرام ہے. اور جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم کلاس نہیں لے رہے ہوتے ہیں, جب وہ نظر نہیں آتا, وہ سارا جو ہے وہ حرام جو ہے حلال ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا, میں کہہ رہا ہوں یہ کرمنل آپشن سے کہ یہ ایک مجرمانہ سرگرمی میں سے اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے بچے موجود ہیں کلاس میں اور آپ پڑھانے کو تیار نہیں تو شوبی یہ بدترین چیز ہے. آپ کا فرض بنتا ہے کہ بچے کلاس میں ہیں تو آپ جائیں, آپ ان کو پڑھائیں, ایک بچہ بھی بیٹھا ہے پڑھائیں. آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو جب آپ ریٹائر ہوں گے آپ کو جو کچھ ملے گا نا بقایا جات وہ سارا کا سارا حرام کا مال. بالکل میں سمپل سی بات ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ مانیں یا نہ مانیں, بالکل صحیح حقیقت ہے, بالکل صحیح بات. چلیں جی چھوٹی سی بریک لیتے اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ اپنے میسیجز بھی آئیں گے اور ہم کال پر بھی آئیں گے, ٹھیک ہے, مگر ایک ہم ابھی ایک چھوٹی سی بریک ہے. آپ کی سماجی ذمہ داری ہے کہ آپ نہ صرف خود کو بلکہ دوسروں کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے فیس ماسک پہنیں, صابن سے ہاتھ دھوئیں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں. ہومیوپیتھک اور بایو کیمک دوا سازی میں عالمی قائد ڈاکٹر ولمار شعبے, جرمنی. Across the nation, there is only 100 FM. Listen and watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. جی جناب, چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آ چکی. بریک بھی 45 پہ چلنی تھی اور دیکھیں میں نے 6 پہ چلائی ہے. اتنی گفتگو میں ہم لوگ منہمک ہو گئے. ہاں دیکھ لیں کہ مطلب 45 کی بریک 20 منٹ کے بعد چل رہی ہے. تو بہرحال جی یہ ہم پھر بھی جو ہے اپنی بریک کو اہمیت دیتے ہیں, ضروری ہونی چاہیے. ٹائم چیک ہے تو وہ ٹائم چیک پر بڑا ضروری ہوتا ہے. تو بہرحال جی اس کے بعد پھر ہم کچھ اور میسیج کی, بلکہ میسیج ہم شامل کرتے ہیں. ہم یوں کرتے ہیں کہ لائیو کال کی جانب بھی آتے ہیں اور کچھ لائیو کال میں کچھ لوگوں کی آوازیں شامل کر کے ذرا دیکھتے ہیں کیسی کیسی آوازیں آ رہی ہیں آج عزیر مدنی صاحب کے لیے. تو 111 پر آپ ہمیں کال کر سکیں گے اور بات مختصر سی بات ہونی چاہیے. لمبی بات ہوگی آٹومیٹک کال ڈراپ ہو جائے گی, ٹھیک ہے جی, یہ خیال رکھیے گا کیونکہ ہمارے سسٹم تھوڑا اپ گریڈ ہو چکا ہے. تو ہم آتے ہیں لائیو کال پر اور دیکھتے کون ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو جی, وعلیکم السلام. آپ کی آواز اتنی دور سے آ رہی ہے کہ بس اف. آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے مگر بہت کم آ رہی ہے آواز مجھے آپ کی. آپ پلیز دوبارہ کال کر لیں پلیز. نہیں آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ شعبی بھائی نسیم قریشی. جی نسیم قریشی صاحب گلشن اقبال سے, کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے؟ نہیں گلشن اقبال, نسیم قریشی, گورنمنٹ نیشنل کالج. ہاں نسیم بھائی کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے نسیم بھائی. نیشنل کالج بولنا ضروری تھا آپ نے.
اس لیے کہ نیشنل کالج کے پرنسپل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نسیم بھائی ہمارے سینئر ہے بھائی ماشاءاللہ. کیسے ہیں نسیم بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر اظہر بھائی. میں ان کا پروگرام بڑے شوق سے سنتا ہوں اور یہ مجھے بڑی اچھی طریقے سے جانتے, بڑے اچھے پروگرام کرتے ہیں. بہت شکریہ. یہ کال بہت کم لیتے ہیں, جب مہمان کوئی آتا ہے تو کال لیتے ہیں. وہ میں نے بولا چلو تب آپ آزمائی کر لیتے ہیں تو پتہ چلا نہیں آئے تو میں نے بولا چلو کال تو کرنا ہمارا حق ہے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات ہے. اظہر بھائی مجھے آپ سے ملے تقریباً 8 سال تو ہو گئے. جی بالکل تقریباً اتنا عرصہ ہو گیا. اور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. مجھے یاد ہے مجھے FM 100 سے اجمیر شفیق بھائی کے پروگرام میں آپ کو دیکھ کے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ نہیں بیٹھے اس سے میں بیٹھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت بہت شکریہ. نسیم بھائی کے جب ہم نے جوائن کیا تھا نا تو وہ جو سارا پروسیس کیا تھا وہ ہمارے نسیم بھائی نے کیا تھا. نسیم قریشی موجود تھے, انہوں نے سارا پروسیس کیا تھا. انہی کے ہاتھوں جو ہے وہ ہم وہاں باقاعدہ اساتذہ میں شامل ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے, زبردست, بہت اچھی بھائی. چلیے بہت شکریہ. نسیم بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ کچھ بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عزیر بھائی کے تعلیم کا معیار کس نہج سے اس وقت؟ بے شک آپ کیا مطمئن ہیں تعلیم؟ نہیں میں بالکل مطمئن نہیں ہوں. ابھی یہی ہماری گفتگو ہوئی نسیم بھائی. بالکل ہم مطمئن نہیں ہیں. جی بالکل نہیں, یہ بالکل مطمئن نہیں ہوں. اور تعلیم کے لیے بہت ایمرجنسی اقدامات اٹھانے پڑیں گے, تب کہیں جا کے ہی بہتر ہوگا معاملہ. بے شک آپ کی رائے اور میرے رائے تو یہی ہے. بے شک مجھے بھی بہت اچھی طریقے سے یاد ہے وہ بات 7-8 سال پہلے کہ آپ نے بولا تھا کہ حکیم تمہارے پاس کاغذ ہوں گے. میں نے کاغذ تو بہت اچھے, میں نے سارے کاغذ دے دیے چاہتے. میں نے کہا کیا کریں, کہہ رہا بھائی بس میں لکھتا رہتا ہوں. وہ بات مجھے آج تک یاد ہے. بالکل زبردست, بہت شکریہ نسیم بھائی, تھینک یو. بھائی آپ کے لیے بہت شکریہ. جی نسیم بھائی. ہاتھ کی لکیروں کا نہ کرنا اعتبار کرنا. ہاتھ کی لکیروں کا کرنا اعتبار کرنا. قسمت تو ان کے بھی ہوتے جن کے ہوتے نہیں ہیں. کیا بات ہے, زبردست. جب میں بیکار تھا تو کوئی خریدار نہیں تھا. جب میں بیکار تھا تو کوئی خریدار نہیں تھا. تم نے مجھے خرید کر انمول کر. کیا بات ہے. بہت شکریہ نسیم بھائی, تھینک یو. عزیر بھائی بہت خوشی ہو رہی. تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ, خوش رہیں. ڈھیر دعائیں. تھینک یو. اللہ حافظ. جی اچھا نسیم بھائی جو وہ اکثر ہمارے پروگرام میں ہوتے ہیں, میسج کرتے رہتے ہیں, چاہے میرے ہفتے کا پروگرام ہو یا وہ پروگرام ہو, تو تھوڑا سا آگے ہو جائے. آپ مائک سے دور کیوں ہو گیا؟ میں نہیں, مائک سے تو ہم دور ہو ہی نہیں سکتے. یہ ہماری بڑی مجبوری ہے کہ ہم مائک سے دور ہو نہیں سکتے. یہ ہمارا بڑا جو ہے اس سے گہرا تعلق رشتہ ہے. بالکل بھائی, اور یہ خود ہی کھینچ لیتا ہے دور ہو بھی بندہ. چلیے ایک اور کالر کے پاس آتے, دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ لائن پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ خیر ہے. عزیر بھائی خیر ہے, اللہ کا کرم. آپ کا نام؟ میر حسن بروئی. سر میر حسن بروئی. جی میر حسن بروئی, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ بہت اچھا ہے. جی کیا کہنا چاہیں گے جلدی؟ اور سب سننے والوں کو بھی سلام میرے طرف سے. صحیح ہے, بہت اچھی بات. تو ہمارا بھائی ہوتا ہے نا, جی میسج کرتا رہتا ہے ہماری طرف سے. جی وہ آپ کی طرف سے میسج آتے رہتے ہیں بڑے. میر حسن بروئی اور ایک اور نام ہوتا ہے سر. عزیر بھائی کے تقوی سے آپ نے کال اٹھایا, نہیں تو کال آپ اٹھاتے نہیں سر. نہیں میں جو آپ کو پتا, میں اپنے پروگرام میں کال لیتا ہی نہیں ہوں. میں لیتا ہی نہیں, یہ آپ کو پتا کہ میں پروگرام میں کال لیتا ہی نہیں ہوں. میں بولتا ہوں ہمیشہ سے ایک عرصہ گزر گیا. کبھی کبھی ہوتا ہے کرو سر. نہیں تو کبھی جب مہمان آتے تو کال لیتا ہوں نا میں. جب کبھی انشاءاللہ جب ایسا ہوگا جب مہمان آئیں گے پھر کال لیں گے. بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. جی بالکل, میں نے بتایا کہ میں عام طور پہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب گیسٹ نہیں ہوتے میں اکیلا پروگرام کر رہا ہوتا ہوں. اور یہ اب تو سالوں گزر گیا اس بات کو بھی, تو میں کال نہیں لیتا. آپ کے پروگرام میں آپ نے دیکھا, میں نہیں جب گیسٹ ساتھ ہوتے تو پھر میں کال ضرور لیتا ہوں. میں کیوں, میں
اس لیے کہ جو میرے ساتھ مہمان آیا ہے تو یقیناً ان سے بات کرنے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں، ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات ہے، کوئی اگر تعلیم کے حوالے سے ہے یا کسی سوشل کے حوالے سے ہے یا ٹی وی کے حوالے سے، فلم کے حوالے سے، تو یقیناً بہت سارے لوگ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر میں ضرور کال لیتا ہوں میں کہ یہ یقیناً ملاقات اگر ہم کروا رہے ہیں بیٹھیں یہاں پر تو پھر بات ہونی چاہیے، ادروائز مجھ سے بار بار بات کر کے کیا کریں گے بیچارے، ایویں سے بندوں میں کہ میں اس سے بات کر کے کیا کریں گے، تو اس لیے میں کہتا ہوں ماشاء اللہ ایویں ہی تو نہیں ہے، خیر سر میں ایویں ہی ہوں، بالکل ایویں تو بہرحال جی آتے ہیں پھر آگے میسیج کی جانب بھی آتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ آتے ہیں کہ جناب اچھا یہ ہو گیا، اس کے بعد بشرا احمد کہتی ہیں اللہ پاک آپ دونوں کو زندگی اور تندرستی عطا فرمائے، آمین آمین جی، اور کہتی بہت خوب بشرا کہتی ہیں، اس کے بعد تشفین فاروقی کہتی ہے بہت شکریہ جواب دینے کے لیے، سلامت رہیں آپ دونوں، جزاک اللہ جی، اور اس کے بعد نوید ارشد کہتے ہیں آئی تھنک کہ پیرنٹس کی بھی ٹریننگ کلاسز کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد بیکاز ایک بچے کی تربیت میں سب سے زیادہ پورشن اس کے پیرنٹس کا ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، دیکھیں ہمارے پاس تو چند گھنٹوں کے لیے آتا ہے نا بچہ، اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ چند گھنٹوں کے لیے ہمارے پاس کالج آتا ہے تو باقی تمام وقت وہ آپ کے پاس ہے، تو یقیناً آپ کا حصہ زیادہ ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ آپ اگر اس کی تربیت بہتر انداز سے کر رہے ہیں تو یقیناً وہ بہتر ایک شہری بنے گا، بہتر طالب علم ہوگا اور معاشرے کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ ہماری اپنی پیرنٹس کے طور پہ ہماری اپنی تھوڑی سی لاپرواہی ہوتی ہے، بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، بہت سے دباؤ کی وجہ سے کبھی کبھی ہم اتنے زیادہ اپنے معاملات میں الجھ گئے ہوتے ہیں، ہم اپنی نوکریوں میں، ہم اپنی ذمہ داریوں میں، کہ ہم بچوں کی طرف توجہ نہیں دے پاتے، ایسا ہوتا ہے، ہمیں ان چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ مگر بچہ کالج تک جب پہنچا ہے جی تو فرسٹ سے لے کر یا نرسری سے یا اس سے لے کر کے جی سے لے کر وہ جب میٹرک تک تھا تو اس وقت جو ٹیچرز نے اس کی تربیت کی والدین کے ساتھ ساتھ، وہ تربیت وہ ساری تربیت لے کر تو کالج تک پہنچا ہے وہ، بالکل ہے، بالکل۔ تو وہ اگر وہ بھی تربیت دیکھیں وہاں پر کبھی کبھی ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ جو گھر سے جن کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے مگر اسکول کی جو ٹائم ہے اس کا وہ وہاں پر صحیح نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ میں نے بہت سارے اسکولوں کے ماحول بھی دیکھا ہے کہ کلاس میں ٹیچر بیٹھی ہنسی مذاق کر رہی، پڑھائی نہیں رہی، بیٹھی ہنسی مذاق چل رہا ہے۔ اچھا پھر وہ پرائیویٹ اسکول میں کیا ہوتا ہے کہ جب پرائیویٹ میں تو بورڈ کا سسٹم نہیں ہوتا نا، وہاں تو پرائیویٹ میں جہاں تک جو ہے وہ 8 تک یا 6 تک تو ہوتا ہے، تو وہ تو اسکول انہوں نے اپنے اسکول کے لیول کو بڑھانے کے لیے اپنے اسکول کی جو ایک مطلب نام کے لیے اپنا رزلٹ اچھا کر لیتے ہیں وہ، اب جیسے بھی ہو وہ تو بھائی دیکھنے والے دیکھ رہا بھائی بھائی بچہ دیکھو، پتہ چلا بچہ تو کلاس تو پڑھے، میں نے ویسے بہت سارے اسکول دیکھے ہیں۔ اچھا ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑا ایک ریورس معاملہ ہے کہ جو ہمارے یونیورسٹی اساتذہ یقیناً قابل احترام ہے، قابل تکریم ہے، ہم انہیں سب سے اوپر لیول پہ رکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہمارے کالج اساتذہ ہیں، پھر سیکنڈری، پھر پرائمری والے، ہم پرائمری استاد کو سب سے زیادہ جو ہے معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ کہ انہیں ہم سب سے کم درجے پہ رکھتے ہیں، جی کیا ہے پرائمری کے ماسٹر صاحب ہیں، ماسٹر ہیں۔ دیکھیے پرائمری کلاسز کا استاد جو ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے، کیونکہ وہ معمار ہوتا ہے، بنیاد رکھنے والا وہی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں پرائمری اساتذہ کی تنخواہیں سب سے کم ہیں، جو بنیاد رکھنے والے ہیں، وہ نہایت اسرت زدہ مشکل اور غربت والی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ انہیں کم از کم جو ہے، میرے ایک مشورہ ہے اور میں بڑا کھل کے دے رہا ہوں، یا میڈیا ہے یہ یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ پرائمری اساتذہ کی تنخواہوں کو بڑھانا چاہیے، ان کی تکریم کیجیے، ان کو عزت دیجیے، ان کو جو ہے ایک بہتر ماحول دیجیے۔ آپ یقین کیجیے کہ وہ بچے جو ان کے پاس سے پڑھ کے نکل رہے ہیں ان کا معیار بلند ہوگا، کیونکہ انسان اگر اپنے معاش کی طرف سے فکر مند نہیں ہوتا، اگر وہ مطمئن ہوتا ہے تو پھر اس کی پرفارمنس کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ بدقسمتی ہے ہمارے لیے کہ ہم پرائمری اور پھر سیکنڈری اساتذہ کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے۔ یہی تو پڑھا کے بھیجتے ہیں، ہمارے پاس بھیجتے ہیں، پھر ہم یونیورسٹی بھیجتے ہیں، تو دیکھیں بنیاد تو رکھنے والے ہی۔ بالکل صحیح ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ تربیت تو وہاں سے ہو رہی نا، بالکل، مطلب آپ کے پاس کالج میں آ رہا ہے وہ تو 10 سال گزار کر آ رہا ہے نا، 11 سال گزار کے 12 سال گزار کر آ رہا ہے، وہ 12 سال میں اس کی تربیت کیا رہی؟ 12 سال میں اس کا ذہن آپ کے آنے تک تو پختہ ہو چکا ہے، وہ پختہ ہو چکا ہے، بالکل ہے، وہ اب تو اس کی تربیت کی ضرورت ہی نہیں، کیوں اب تو وہ جو بننا تھا بن چکا وہ، بالکل۔ اب یہاں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اب یہاں سے کچھ نہیں ہو سکتا، اب مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے تو ایک کوئی لمحہ ہے کہ جو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، وہ ایک الگ چیز، مشکل ہے یہ عمل جو ہے، اس لیول پہ آ کے جب پختہ ہو جائے پھر مشکل ہو جاتا ہے یہ حقیقت ہے۔ لہٰذا اگر آپ پرائمری کی سطح پہ
استاد پر بھی توجہ دیں. طلباء کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, صرف استاد پر توجہ دیں, ٹریننگ دلائیں انہیں جو ہے معاشی طور سے انہیں مطمئن کیجئے, تو آپ یقین کیجئے آپ کو ایک بہتر قوم کی تعمیر زیادہ بہتر ہو جائے گی. یہ اگست کا مہینہ ہے اور ہمارا یوم آزادی آنے والا ہے, تو اگر ہم یوم آزادی کو پروقار اور شان سے منانا چاہتے ہیں تو پھر آپ یاد رکھیے کہ آپ کو اس معیار کو بلند کرنا پڑے گا, اس کی بہتری کی طرف کوشش کرنی پڑے گی, اور آپ کو پلٹ کے دیکھنا پڑے گا اپنی پرائمری کی طرف کہ پرائمری کا ہم نے کیا حاصل کیا ہے. پرائمری کے اساتذہ بہت اچھے ہوتے ہیں, اچھے, صحیح بات, آپ انہیں ٹریننگ دلائیے, آپ انہیں وہ آئیں گے تو بالکل سب کچھ کریں گے. اور بنیاد اصل میں بنیادی جب مضبوط نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ آگے وہ کہتے ہیں گھر کیوں, کہتے ہیں گھر جب بن رہا ہوتا ہے, ہم بنا رہے اپنے گھر کو, تو کہتے ہیں یار بنیادوں میں بڑا مضبوطی, یار اس کی بنیاد بھائی یہ جب تک مضبوط نہیں ہوں گے گھر کیسے ہوگا. تو آپ وہ گھر کی بنیاد تو مضبوط کر رہے ہیں مگر بچے کی بنیاد کو کمزور کر رہے ہیں. تو وہ پھر بچہ بھی تو ایک آپ کی کہتے ہیں کہ ایک پوری قوم ہے نا, وہ پوری ایک نسل ہے, اس سے نسل آگے بڑھے گی, نسل کو آگے بڑھانے والا وہی ہے نا, بھائی ہمارا مستقبل وہی بالکل حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. تو چلیں بالکل جی, اب وقت جو ہے وہ 2:19 ہو چکے ہیں, میسیجز بہت سارے ہیں ہمارے, اور اس کے ساتھ لائیو کال کا سلسلہ بھی دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ لائیو کال پر. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم, کہاں ہیں؟ کال ملا لی ہے. آپ کی آواز اتنی دور سے آ رہی, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کی ہیلو تو سمجھ میں آ رہی, اس کے بعد سمجھ نہیں آ رہا کچھ. نہیں جی بالکل نہیں آ رہی ہے. ہیلو بالکل آپ کی آواز مجھے اتنی سمجھ میں نہیں آ رہی, بہت اتنی دور سے آواز آ رہی ہے, پلے نہیں پڑا کہ کون بول رہا ہے یہ. اصل میں آپ خود اپنی آواز اگر نہ سننا چاہیں تھوڑا سا آپ اپنی آواز سنائیے ہمیں, تھوڑا سا لاؤڈ بولے, تیز بولیں, ذرا تیز آواز میں. اب تھوڑا سا زور لگائے, اور تھوڑا سا زور لگائے ہیں. شاباش, کیا بات ہے. ابھی آ رہی ہے. جی بالکل 100 کے اسٹوڈیو سے بات کر رہے ہیں. میرے کو اجمل صوب بھی کہتے ہیں. ہم 100% FM 100 سے بول رہے ہیں. جی جی بولیں. ہلو آپ کا نام؟ نوشین. نوشی. اچھا نوشی. اوکے. جی نوشی بولیں, جلدی بولیں. غزل کا پروگرام نہیں ہو رہا ابھی. تو آپ نے سنا ہی نہیں تو پھر کیسے پتا چلے گا؟ پہلے سن لیں, سن کے پھر کال کریں گے, اچھا لگے گا. بالکل ٹھیک ہے. چلیں غزل ہم آپ کو بعد میں سنا دیں گے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ سن لیجیے. ابھی تھوڑا سا پروگرام سن لیں, اس کے بعد پھر کال کریں تو آپ کو اچھا لگے گا, پھر آپ صحیح بات بھی کر سکیں گے. ٹھیک ہے نوشی, اوکے, اللہ حافظ, تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی. جی آواز آ رہی ہے. کون بول رہے ہیں؟ رضوان بات کر رہے ہیں. جی رضوان, پروگرام سن رہے ہیں ہمارا؟ جی بالکل. جی کیا بات کرنا چاہیں گے؟ جی میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں, مجھے جاب چاہیے. اچھا جاب چاہیے, مگر کیا کریں, ہمارے پاس ہم دونوں میں سے کسی کے پاس ایسی جاب نہیں ہے, کیا کریں؟ تو میں پڑھانا چاہتا ہوں. جی کیا کریں؟ آپ کی آواز اتنی کم آ رہی, کٹ رہی کہ میں آواز آپ کی پتہ, یا تو سگنل کا مسئلہ ہے شاید آپ کے یہاں بھی. تو بہرحال یہ کہ جاب کے لیے تو آپ یہ کہ اپنے علاقے میں اگر آپ مدرسے میں پڑھانا چاہتے ہیں تو پھر اپنے علاقے میں جو بھی آپ کا علاقہ ہے وہاں بات کریں. اپنے علاقے کے کسی جو آپ کی بڑی جامع مسجد جہاں پر مدرسہ وہاں بات کریں, دیکھیں جا کے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. بے شک. چلتے ہیں ایک اور کالر کے بعد, دیکھتے کون ہے. السلام علیکم. جی آ رہی ہے. کون؟
جی وہی رضوان اللہ شاہ بات کر رہا ہاں رضوان، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو ہے وہ ریڈیو سن رہے ہیں یقیناً، تو آپ جو ہے بالکل اپنے علاقے میں جائیں، اپنے مدرسے میں جو بھی ہیں وہاں ان سے بات کریں. اگر آپ مدرسے پڑھانا چاہتی ہیں تو یقیناً جو آپ کے علاقے کا جو بھی مدرسہ ہوگا وہاں بات کریں جا کے. ایسے بہت سارے علاقوں میں ہیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں انشاءاللہ ضرور آپ کی جاب لگوا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ، اللہ آپ کو کامیاب کرے. اور وقت جو ہے وہ 2:22 ہو چکے ہیں. کچھ میسیج شامل کر لیتے ہیں، عذر کیا خیال ہے؟ جی ہے نا؟ تو جی اس کے بعد عبیرہ کہتی ہیں کہ فری کی تعلیم پھر ایسی ہی ہوگی. اچھا، جو ہم گفتگو کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی پڑھائے گا نہیں پڑھائے گا، کیوں بھائی؟ آپ بتائیں. اب یہ دیکھیں، نہیں ایسا نہیں ہے، فری کی تعلیم ایسے ہی نہیں ہے. بات ساری ہے کہ اگر آپ کو کچھ فری مل رہا ہے تو آپ اگر آپ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں تو یہ بڑی عجیب بات ہے. اگر آپ کو فری مل رہا ہے تو آپ اسے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سمجھیں، رحمت سمجھیں کہ آپ کو بغیر پیسے کے جو ہے وہ آپ کو یہ سہولت مل رہی ہے. تو پھر آپ تو کوشش کیجئے نا کہ آپ اس فری کی، یا جیسے آپ دیکھیں بڑی اہم بات میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بالکل اسی طرح جیسے آج کل جو کرونا کے بعد پھر لوگوں کو سانس کے لیے جو پرابلم ہوتی ہے، اور ہمیں جو یہ فری میں آکسیجن جب مل رہی ہوتی ہے، جب ہم ویسے سانس لے رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد خدا نخواستہ کوئی اگر پڑ جائے اور اسے پھر جو ہے سانس لینے کے لیے آرٹیفیشل ضرورت پڑے، پھر وہ اس کی اہمیت جانتا ہے. تو اگر آج فری تعلیم مل رہی ہے تو آپ اس کی اہمیت کو سمجھیے اور آپ اپریشیٹ کیجئے کہ آپ کو فری تعلیم دی جا رہی ہے. اور آپ کوشش کیجئے، اس بات کی کوشش کیجئے کہ اگر آپ کو مفت تعلیم مل رہی ہے تو ان مواقع سے فائدہ اٹھائیے اور آپ ثابت کیجئے کہ آپ فری تعلیم حاصل کرنے کے مستحق تھے اور آپ کو ملنی چاہیے تھی. ناقدری نہیں کیجیے. صحیح بات ہے. اچھا جی، اس کے بعد وسیم خان آزاد کشمیر سے کہتے ہیں اجمل صاحب بالکل آج کل ادب احترام بالکل ہی ختم ہو چکا ہے. بچوں کو یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی ہیں، بس ٹائم پاس ہو رہا ہے بس. ہاں انفارچونیٹلی ایسا ہے. بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ صورتحال ہے. اور ہمیں اپنے اس ورثے کو دیکھیں، ہمارے پاس ادب کا ورثہ موجود ہے، تہذیب کا ورثہ ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں اسے اگلی نسل کو منتقل کرنا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اب ہم تھوڑا سا اپنے بچوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ سب ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جی موبائل ہمارے ہاتھ میں، ایک کمرے میں 4 افراد بیٹھے ہمارے پتہ کیا جو بھی یہی ہوتا ہے نا. آج کا پتہ کیا آپ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ہوتا یہی ہے ہمارے یہاں. پتہ کیا ہو گیا کہ اب بچہ بہت زیادہ اگر ڈسٹرب کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، اگر بچے میں موبائل نہیں ہے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچے کو موبائل لے کے دے دیا اور فوراً اس کے ہاتھ میں موبائل، ارے بیٹا یہ لو موبائل، اچھا جاؤ تم وہاں بیٹھ کے گیم جاؤ. یہ جان چھوٹ گئی. چھوٹے چھوٹے بچے ابھی بولنا نہیں جانتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے موبائل آپ لے لیں وہ چیخنے شروع، بچہ رونا شروع کر دے تو اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں. تو اب وہ بچپن سے اس کے ہاتھ میں جب موبائل آپ دینا شروع کر دیں گے تو پھر وہ اس کی سمجھ آنے تک تو پھر وہ آپ سے تو اس کا تعلق ختم ہو چکا نا. ایک کمرے میں 4 لوگ بیٹھے ہیں، دیکھیں آپ جو بیٹھے ہوئے ان کا ہزاروں میل دور سے تو تعلق بنا ہے، لیکن کمرے میں جو آپس میں بیٹھے ہوئے ان کا آپس کا تعلق. یہی تو مسئلہ آج کے دور میں، یہی چیزیں تو دیکھیں نا ہمارے معاشرے کو بگاڑ رہی ہیں کہ ہم مہینوں سالوں کے بعد اگر ملتے ہیں، دوست یار بھی ملتے ہیں. پتہ میں آپ کو بتاؤں ابھی لاسٹ کچھ مہینے گزر گئے تو ہم بیٹھے تھے پریس کلب میں، بیٹھے تھے سارے دوست یار بیٹھے تھے. تو ہمارے کچھ دوستوں نے مل کے کیا کیا، جیسے آگے بیٹھے کہنے لگے یار موبائل لا. میں نے موبائل دے دیا. تمہیں موبائل لا، تو بھی 6-7 لوگ تھے، موبائل دیا سب. ابھی میں نے کہا ہے کیا، ابھی کہہ رہا موبائل تو بھی دے سب سے موبائل لے لیا. اس نے سب کو شاپر میں ڈالا، بند کر کے کہنے لگا جائیے آفس میں رکھ کے آ جا، لے کے آ جا. ہاں بھائی اب کرو یار بات کرو. اور یقین کرو واقعی ہم 2-2.5 گھنٹے بیٹھے رہے اور ساری گفتگو چلتی رہی ہماری پھر ادھر ادھر کی. کسی نے موبائل دائی نہیں دیکھتے کیا کوئی. کیا بات. میں نے کہا یار یہ بالکل ہونا چاہیے. کہہ رہے موبائل جب ہاتھ میں بیٹھے گا تو ہم بات کیا حق کریں گے یہاں، جبکہ سب بہت اچھے بات ملے تھے. زبردست کام کیا ہے شعبی کے دوست نے. اور آپ بھی کوشش کیجئے ایک دفعہ اپنے گھر میں جب آپ سب موبائل پہ مصروف ہوں تو تھوڑی سی کوشش کیجئے کہ آپ موبائل کو اسی طرح بند کر کے رکھ دیجئے، تو آپ کے برسوں کے وہ جو تعلقات جو ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ اب شیئر کر لیں گے آپس میں، بہت ساری چیزیں آپ ایک دوسرے شیئر کر لیں گے، بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی کہ وہ کیا تھا یہ کیا تھا، وہ ساری چیزیں نکل کے آ رہی ہوں گی. کیونکہ صرف مگر بات ہے کہ کوشش کرنے کی دیر ہے، مگر ہم کوشش کرتے نہیں ہیں نا. وہ کہتے تھے ایک ہی شہر میں ہم کہاں تم کہاں، دوستوں نے بھی چھوڑی ہیں دلداریاں. ایسا نہیں ہے.
اب ایک ہی کمرے میں ہم کہاں تم کہاں، دوستوں نے بھی چھوڑی دلداریاں، اب یہ صورتحال ہو گئی بس بچی ہے اسی لیے تو بس اب اسی لیے اب باہر سے سنائی دیتی ہے ہمیں کلکاریاں، گھر میں تو ملتی نہیں ہے، کیوں گھر والے تو سب موبائلوں میں لگے پڑے. شوبی جو ہے وہ شاعری کے موڈ میں کافی ملا. میں ابھی جو ہے وہ ایک میسیج اور آیا ہے جی جی، اور ابیرہ کا میسیج ہے، کہتی کہ پہلے کے استاد اتنا اچھا پڑھاتے تھے کہ ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہے نا، میں نے بات کی تھی آپ سے، بالکل ہوتی تھی، بالکل صحیح بات ہے. اور اب تو بچے گورنمنٹ اداروں میں حاضر ہی نہیں ہوتے اور پھر استاد ماشاءاللہ کلاس ہی نہیں لیتے، تو تعلیم کا معیار کیسے بہتر ہوگا؟ معذرت کے ساتھ عزیر صاحب اچھے ہیں، گھر میں اچھے ہوں گے، چلا مطلب وہ کالج کی بات بتانا چاہ رہے، گھر میں تو اچھے ہیں وہ، باہر کا ان کو پتہ نہیں ہے، پر سب ان جیسے نہیں ہوتے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بھائی، باہر آپ جیسے ان کو نہیں پتا، گھر میں تو آپ اچھے ہیں. نہیں باہر کی گواہی شوبی گواہی دیں. میں تو گواہی کیسے دوں بھائی، کیوں گواہی دوں؟ باہر بھی اچھا ہونا ہے. ارے باہر کہاں اچھے یار، بس رہنے دو. ابھی اسٹوڈیو سے باہر تم اچھے تھے کیا؟ اچھا ہمارے بھاوت جو ہے نا مسز شوبی، یہ بھی ایسے ہی ہیں، باہر ذرا خیال رکھیے گا برابر سے کرو. نہیں آپ نے ٹھیک کہا ابھی نا یار شوبی، میں گھر پہ جا کے بھی سنتا ہوں، آپ یہاں بھی مجھے سنوا رہے، دیکھ لو. نہیں بات پتہ اچھا انہوں نے بات بالکل صحیح کی، حقیقت یہ جو میں نے بات کی تھی وہی بات ہوگی جو پہلے بات کی تھی. مطلب دیکھیں سب، یہ مجھے لگتا ہے طے ہو گیا تھا پہلے. عزیر پتہ کیا حقیقت یہ ہے کہ سب استاد ایک جیسے نہیں، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، نہ سارے جو ہے وہ طالب علم ایک جیسے ہیں. بھائی بالکل ہے، بالکل ہے، آپ نے ٹھیک کہا کہ ٹیوشن نہیں پڑھتے تھے لیکن وہ اپنے سلیبس پہ توجہ دیتے تھے. آج جو ہے وہ ٹیوشن بھی پڑھ رہے ہیں، کوچنگ سینٹرز اتنی بڑی تعداد میں کھلے ہوئے ہیں، لیکن بچے جو ہے اس معیار کو پہنچ نہیں پا رہے ہیں. تعلیم مشن ہے. دیکھیے اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، میں دیکھیں آپ کی، میں پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ اسکول کے ٹیچر کیا ہوتا ہے، جب امتحانات قریب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا آپ یوں کریں کہ آپ یوں کریں کہ میں کوچنگ دیکھ لیں اور یہ میں چیزیں بتا رہی ہوں یا بتا رہا ہوں، تو یہ آپ ان کو نا یوں کریں کہ آپ یا تو یوں کریں کوچنگ لے لیں یا پھر اگر چاہیں تو میرے پاس. پھر وہ والدین کہتے ہیں کہ یار بچے کو کسی اور کوچنگ میں کسی اور ٹیوشن پہ لگانے کے بجائے جو کلاس کا ٹیچر اسی سے اسکول اور اسی سے پڑھوا لیے. تو کہتے ہیں اچھا تو میڈم یا سر آپ وہ ابو آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہاں چلیں ٹھیک ہے، میں چلے تھوڑا ٹائم نکال لوں گی، اچھا ٹھیک ہے چلے بھیج دیا کریں. وہ گھر پہ اب وہ جو پڑھا رہی ہیں انہوں نے اس پہ، کیونکہ اسکول پرائیویٹ چل رہا ہے، اور دے نمبر دے کے بھائی کیا بات ہے، کیا ٹیچر نے کتنا اچھا پڑھایا ہے. آپ جتنے شارٹ کٹس ہوتے ہیں نا معاشرے میں، شارٹ کٹس ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں. آپ نے گیس پیپرز لے کے آ گئے، دیکھیں نا یہ گیس پیپرز نے آپ کے لیے مشکل یہ کر دی کہ ایک طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے گیس پیپر بڑی زبردست ہے، اس میں جو کچھ آئے گا وہ امتحان میں آئے گا. اب آپ اس کی وجہ سے اپنے تمام تر سلیبس کو نظر انداز کرتے جا رہے ہیں. ہمیں اپنا جو ایگزامینیشن کا نظام ہے اس کو بھی بدلنا ہوگا اور نظام تعلیم بھی، دونوں نصاب تعلیم، نظام تعلیم اور سسٹم آف ایگزامینیشن، یہ سب تبدیل کرنے ہوں گے. اگر نہیں تبدیل کیے تو پھر یاد رکھیے کہ جو ہماری کنڈیشن آ جائے وہ کنڈیشن ہماری کل بھی رہے گی. ہاں یہ تو ہے، یہ تو اس سے بچنا، اور یہی رہے گی بچنا. بس یہ کہ اب اللہ کرے کہ ہمارے اساتذہ کو بھی اور ہمارے طالب علموں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ اساتذہ بھی اپنی اس تنخواہوں کو حلال کر لیں. اچھا طالب علم بھی اپنے والدین کے جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں یا جو ہو رہا ہے اس کو حلال کرنے ہونے دیں کہ بھائی والدین اگر کتابیں، چلو اسکول کالج میں اگر فری کی تعلیم ہو رہی ہے مگر کتابیں تو خریدی جا رہی ہیں، کم از کم کتابیں تو ہیں، تو وہ آنا جانا بھی ہے اور وہ تمام چیزیں خرچ ہو رہی ہیں نا. وہ کہ اگر وہ لڑکی بچی جا رہی ہے، بچے جا رہے ہیں تو یہ وین لگی ہوئی ہے. اس سرمایہ کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پیسہ کوئی آرام سے نہیں کمایا جاتا، یہ بڑی یہ بڑی جو ہے اہمیت ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم آج بچے کو ہم ساری فیسلٹیز دیتے ہیں، وہ وینز میں بھی جا رہے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں کہ وہاں خرچ کرنے کے لیے ان کی بڑی بڑی فیسیں بھی بھرتے ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے کہ وہ جو مشنری جذبہ تھا، جو ایک ہمارے اندر کے جی ہم تعلیم حاصل کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ چیزیں بڑی ٹھنڈی پڑتی ہیں. کیونکہ یہ سب کو خرچ کر رہے ہیں مگر بیسکلی کیا ہے، کمی کیا ہے کہ والدین کو جو ٹائم دینا چاہیے وہ ٹائم نہیں دے رہے ہیں. جو چیز دینے کی ہے ضروری ہے وہ بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے رہے، باقی سب کو خرچ کرنے کو تیار ہیں، 2 لاکھ روپے خرچ کر دیں گے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو ٹائم دینا وہ نہیں دے رہے. آپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے. اگر آپ اپنے بچوں کو وقت دیں گے، ان پہ توجہ دیں گے، تب یقین کیجئے کہ آپ کو وہ تمام سب کچھ حاصل ہوگا کہ جو آپ جس کی تمنا کرتے ہیں یا جس مشن کے تحت آپ اپنے بچے کو داخل کرا رہے ہیں. اب چونکہ میں بھی پریزنٹر ہوں، میں اب تھوڑا سا شعبی کو ایجوکیشن سے ادھر لاتے ہوئے براڈ کاسٹنگ کی طرف لا رہا ہوں.
اچھا شبی آپ نے میں یوں کرتے ہیں کہ میں گیسٹ نہیں ہوں, گیسٹ آپ ہیں, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بلایا, آپ نے مجھے نہیں بلایا, ٹھیک ہے, میں آپ کو یوں کرتا ہوں ایک غزل سنوا دو, اس کے بعد دوبارہ پھر میسج بھی. ارے کیا بات ہے, ٹھیک ہے, غزل سنوا دیجیے. بالکل بالکل. چلے جی, غزل سے پہلے جو ہے وہ کچھ مسئلہ یہاں پر جو ہے وہ دوسرا ہو گیا, تو ہم غزل کو بعد میں شامل کرتے ہیں. اور جب تک جو ہے وہ ہم یوں کرتے ہیں جناب کہ ہم غزل تو آپ خود بھی سنا سکتے ہیں. میں اصل میں کچھ اور مسئلہ کچھ اور ہے, وہ کہانی کچھ اور ہے. کس نے توڑا دل ہمارا, یہ کہانی پھر سے ہی, اور داستان امیر حمزہ کچھ اور ہے اصل میں نا. تو میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ آپ کو کچھ اور سنایا جائے, تو یہی میں چاہ بھی رہا تھا. خیر بہرحال اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. نہیں بالکل, یہ تو ہے. کیوں اداس بیٹھے ہو گرمیوں کی شام, اس طرح تو ہوتا ہے بھائی, اس طرح کے کاموں میں اسی طرح ہوتا ہے. آپ نے تو سردیوں کو گرمیوں کر دیا. ویسے آج کل جو ہے کراچی کا موسم بہت اچھا ہے, اور اس وقت جب میں آ رہا تھا بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. اچھا, ورنہ جون جولائی میں آپ جانتے ہیں شبی کہ بڑا ایک, بلکہ آپ سب جانتے ہیں کہ بڑا گرمی کا موسم ہوتا ہے. بتایا نہیں پہلے یار مجھے. اچھا, ورنہ میں بھی جانتا پہلے. اور کیا, آپ نے بتایا نہیں پہلے مجھے, یار میں بتاتے تو بس میں تو آپ کو بتا کے سک گیا. ہاں اشکوں دل کا خون سموتے رہے ہیں لوگ, اشکوں دل کا خون سموتے رہے ہیں لوگ, شب ہر ہنسی کے پردے میں روتے رہے ہیں لوگ, اشکوں میں دل کا خون سموتے رہے ہیں لوگ. Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday
at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. جی جناب سنی غزل آپ نے؟ ہاں کیا بات ہے، لطف آ گیا. پکی بات ہے. ہاں بالکل بالکل. غزل تو دیکھیں ہمیشہ مجھے زیادہ فیسنیٹ کرتی ہے، زیادہ پسند آتی ہے. غزل کی اب غزل بنیادی طور سے ہماری اپنی ہے نا. غزل کی جڑیں ہمارے یہاں بڑی مضبوط ہیں. خان صاحب مہدی حسن خان صاحب، اور بڑا آج صدمے کی بات ہے کہ ان کے صاحبزادے آصف حسن مہدی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بہت اچھا بڑا نفیس انسان تھا، اور بڑی میری ملاقات میں ان سے رہی. اور میرے ابھی نہیں کچھ سال پہلے وہ میرے نائٹ شو میں بھی آئے تھے یہاں پہ، ہارمونیم وغیرہ لے کے باغت باجاؤ کے ساتھ باقاعدہ آئے تھے. اچھا پھر اور اس سے پہلے شروع کے دور میں جب ایف ایم میں 2000 کے بعد کی بات ہے، گھر پہ آ کے جو نئے گانے تھے ان کے، جب فلموں میں گانے گا رہے تھے تو فلم کو پورے گانے آ کے جیسے ریکارڈ ہوتا تھا گھر پہ آ کے، جب کیسٹ کا دور تھا. ہاں تو وہ کیسٹ دے کے گئے مجھے. بڑا نفیس آدمی. اللہ تعالیٰ صاحب کی تربیت ان میں تمام تر نظر آتی ہے، محبت، شرافت. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز ایسی دے دی کہ باپ اور بیٹے کا فرق ہی مٹا دیا. فرق ہی مٹا دیا. جب گاتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا واقعی. بالکل ایسا کہ بالکل یعنی کوئی ماہر ہی سمجھ سکتا ہے. مطلب جب ان کی پہلی کیسٹ مارکیٹ میں پہلی کیسٹ آئی تھی، آصف حسن مہدی کی پہلی جو آڈیو کیسٹ آئی تھی، اور وہ سارے انہوں نے اپنے والد کے گانے گائے تھے. اور وہ ان کو سن کر جب پلے کرتے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ خان صاحب کی آواز ہے کہ آصف حسن کی آواز ہے. ہاں مطلب پتہ ہی نہیں چلتا تھا، ایسی سیم آواز دی تھی. مگر وقت کے ساتھ ساتھ بھی بہرحال جی اللہ تعالیٰ بس مغفرت کرے. اور یہ واقعی کچھ بیمار تو تھے وہ پہلے، مگر کہ کرونا کی وجہ سے اور زیادہ پھر وہ طبیعت لازمی ان کی ناساز ہو گئی. تو اسی طرح بس یہ کہ اللہ تعالیٰ بس سب کو اپنے زمان میں رکھے. اور آپ سب سے گزارش یہ کہ بس ویکسینیشن جو لازمی کروائیں. اور تھوڑا سا ہاں یہ دیکھیں یہ ماسک جو ہے اس کا بڑا خیال رکھیے. اور وہ برانڈ اس لیے میں دکھا نہیں رہا، لیکن یہ میرے پاس جو ہے یہ سینیٹائزر ہے، میں لے کے چلتا ہوں. شوبھی بھی لے کے آئے. میں تو عموماً دکھاتا رہتا ہوں. یہ دیکھیے اچھا یہ میں بھی ساتھ مطلب لے کے چلتا ہوں. یہ سب ان چیزوں کو رکھیں، یہ بہت ضروری ہے. مطلب دیکھیں تھوڑا ڈسٹینس اگر نہیں بھی آپ کر پا رہے تو یہ چیزوں کا استعمال تو کر لیں گے. احتیاط ہمیشہ نقصان سے بہتر ہوتی ہے، ہمیشہ احتیاط. اور خدا نہ خاصا نقصان ہو اس کے بعد سوچتے رہے کاش کہ ہم یہ کر لیتے، پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کاش کچھ نہیں ہوتا، کاش واش کچھ نہیں ہوتا. وقت پہ جو اسٹیپ لیا جاتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے. خدا کے لیے احتیاط کیجیے، کیونکہ آپ کو اگر اپنی زندگی سے اتنی محبت نہیں ہے، میں بڑا سخت سا جملہ کہہ رہا ہوں، تو کم از کم ان سے تو محبت کیجیے کہ جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں. صحیح بات. ان سے محبت کا حق ادا کیجیے اور خدا کے لیے احتیاط کیجیے. بالکل صحیح بات ہے، یہ ضروری ہے. اور دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو کچھ نہیں، مگر دیکھیں جو اگر امیونٹی بہت اسٹرانگ ہے، آپ کی قوت مدافعت کافی اسٹرانگ، سب کچھ ہے، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، مگر آپ کے ذریعے دوسروں کو ہو سکتا ہے آپ کیریئر بن سکتے ہیں. ہاں کیریئر بن سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے ذریعے دوسروں تک پہنچ سکتا ہے. تو یہ احتیاط اپنے لیے بھی کر لیں اور دوسروں کے لیے بھی کر لیں. تو اللہ. اور پھر دیکھیں ہم دن بھر کے گھوم پھر کے رات کو گھر جاتے ہیں، اور گھر پہنچے تو گھر میں ہماری فیملی کے لوگ ہیں، پھر بچے ہیں، وائف ہے، سب مطلب گھر میں ساتھ بیٹھے نا، سب سے ہاتھ ملانا ملنا جلنا. تو خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے جو چیز آپ باہر سے گھر لے کے چلے گئے تو پھر کیا ہوگا پھر. اور ویکسین اگر ویکسینیشن نہیں ہوئی تو خدا کے لیے ویکسین لگوائیے. ضروری ویکسینیشن کے لیے سینٹرز بڑھ گئے ہیں. آج کل مشکل ہو گئی ہے بہت، مگر ایک باہر لگوانا تو ہے. ابھی کچھ ویکسینیشن سینٹر بڑھائے گئے، اور ایک ڈرائیو ان بھی ویکسینیشن کا بنا ہے، اور کلفٹن کے قریب کہیں ہیں. تو وہ بھی ہے کہ جہاں آپ جائیں اپنی گاڑی میں اور جائیں ویکسین لگوائیں، کوئی دیر ویٹ کر کے نکل جائیں. یہ تمام چیزیں تو خدا کے لیے جب یہ چیزیں موجود ہیں، جب ہو رہا تھا تو آپ نے اس وقت توجہ نہیں دی، تو خدا کے لیے اب جائیے اور احتیاط کے ساتھ جائیے، ماسک لگا کے جائیے، گلوز پہن کے جائیے، سینیٹائزر لے کے جائیے، اور آپ اس میں شریک ہوں، جا کے آپ ویکسین لگوائیں. چلیں جی اب یوں کرتے ہیں کچھ میسیج کی جانب آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جناب ہم ابیرہ کہتی ہیں، کیا کہتی کیا جو ٹیچر کلاس نہیں لیتے تو ان کی تنخواہ حلال تو نہیں ہوئی نا. یہ ہم بات کر ہی چکے ہیں، اور یہ یقیناً میسیج بھی پہلے گئی ہے. اور خولا رحمان تو خالہ کیا مطلب، کیا خالہ کا؟ خالہ نہیں خولہ. اب ایک ہی بات ہے، خالہ کو خولہ کہہ لیں. آپ تھوڑا سا اور واضح کر کے لکھ دیا کیجیے، کیونکہ ہمارے خان صاحب کا مسئلہ. تو خیر کہہ دیا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں سینئر آر جیز کو بہت سلام. ہم دونوں سینئر آر جیز نہیں، ہم دونوں براڈ کاسٹر ہیں. اللہ کا شکر ہے جی، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ خالہ، بہت شکریہ. خالہ بھی براڈ کاسٹر ہیں. تو پھر ہمیں آر جے کیوں لکھا؟
ان کی مرضی اگر انہوں نے لکھ دیا, اٹس این آنر فار می اینڈ فار یو آلسو, تھینک یو ویری مچ. اور اس کے بعد پھر کہتی ہیں گلا بند نہ ہوتا تو آج کال کرنے کا دیری نہ موقع جانے نہیں دیتی. بہترین موضوع ہے آج کا تعلیم کے حوالے سے. اب دیکھیں زبردستی گلا بند, حالانکہ بات گلا بند ہو پھر بھی آواز تو نکل ہی رہی ہوگی نا. نہیں اب دیکھیں براڈ کاسٹنگ سے وابستہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, ذرا سی بھی آواز خراب ہو تو بولنا نہیں چاہتے ہیں وہ. میری آواز دیکھیں, میں بول رہا ہوں نا پھر بھی. ہاں نہیں تو آپ کی آواز تو ماشاء اللہ ٹھیک ہے, اچھی ہے ماشاء اللہ. مطلب میری آواز ابھی ٹھیک ہو گئی, میرے وہ ایکسیڈنٹ ہوا, مسائل ہوئے, اس کے بعد سے پھر آواز میری کافی فرق تھا, مگر اب دھیرے بولتے بولتے میری آواز ٹھیک ہو گئی. مجھے تو چپ رہنا عذاب لگ رہا تھا. نہیں وہ تو صحیح بات ہے, کچھ کا بولنا عذاب رہتا ہے. تو پھر یہی تو خیر جی. شیف قربان بالتی کہتے ہیں شعبی بھائی عزیر صاحب سے ایک عرض ہے کہ آج کل بچوں میں موبائل فون کے استعمال کا رجحان بہت زیادہ ہوا ہے, تو اس حوالے سے آپ کے توسط سے سننے والوں کو کوئی میسیج دیں کہ آپ بہت شکریہ. بات کر چکے, میسیج پہلے کا ان کا آیا ہوگا. شمیم انور صاحبہ نے بھی جوائن کیا, کہتے ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, بہت شکریہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پھر خالہ رحمان کہتے ہیں کہ کرونا کے حالات میں پڑھائی اور پیپرز کے لیے سہل اقدامات کب کیے جائیں, اور کیونکہ خدا نہ کرے پر کہا جا رہا ہے کہ کرونا تاحیات رہے گا, اب سو کب. اب یہ تو دیکھیں بات ہے کہ بہت ساری ہماری چیزیں جو ہیں وہ چلتی جا رہی ہیں. یہ سائنٹیفک ڈسکشن ہے, لیکن شعبی ہوں یا میں ہوں, ہم لوگ جہاں بیٹھے ہوئے تو ہم اس پہ کوئی تبصرہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ بڑا سائنٹیفک معاملہ ہے, کیونکہ ہمارا ٹاپک بھی اور ہماری فیلڈ بھی نہیں ہے. ٹاپک نہیں, اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو, ہم تو یہ دعا کر سکتے ہیں بس ڈیفینیٹلی جی. باقی تو چیزیں پتہ وہی ہوتی ہے کہ عام طور پہ جیسے پولیو کا تھا تو پولیو دیکھیں, پولیو تو پھر آیا مگر اب چل ہی رہا ہے پولیو. وبا آتی ہے اور وبا پہ احتیاط کے ساتھ قابو پایا جاتا ہے. وبائیں ختم ہو گئی ہیں اور بہت سی ایسی وبائیں تھیں اور ختم ہو گئی ہیں. اب ان بیماریوں کا نام و نشان ختم ہو گیا. کبھی وہ جلدی ختم ہو جاتی ہیں, کبھی دیر سویر سے ہوتی ہے. کیوں ہر چیز کو دیکھیں نا, ہر چیز وبا آتی بہت جلدی, جاتی بہت دیر سے. کیوں ان کا علاج, اس کے علاج پہ صحیح علاج جو اس کا آنے کے لیے وقت لگتا ہے, ریسرچ ہوتی, سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا جلد ختم ہو جائے گا, اللہ نے چاہا ضرور ہوگا انشاءاللہ. لکلی ہے قسمت کی بات, الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ اس سے پہلے وباؤں سے جتنے بہت بڑے نقصانات ہوئے, اس سے وہ نقصان نہیں یہ اللہ کا لاکھ شکر, اللہ کا کرم ہوا ہے. نقصان اور ہر نقصان بہت بڑا ہے, لیکن یہ کہ وہ جو تعداد ہے اس لحاظ سے کم ہے. دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت اسے کم کر دے, احتیاط ہمیں کرنی ہے. ضرور انشاءاللہ جی جناب. اور اس کے بعد خورشید انور صاحب کا میسیج ہے, السلام علیکم شعبی صاحب, نائس ٹو سی یور گیسٹ, پلیز لیٹ می نو if he is from education department. Yeah, definitely I'm from education department. I'm an associate professor and as well as I'm کالج پرنسپل. ماشاءاللہ. اور نیشنل کالج آپ نام بتا. گورنمنٹ نیشنل کالج میں جی میں گورنمنٹ نیشنل کالج میں میں پرنسپل ہوں. اچھا گورنمنٹ نیشنل کالج میں کلیریفائی کر دوں کہ وہاں 2 شفٹیں ہوتی ہیں, ایک مارننگ ہوتی ہے, ایک ایوننگ ہوتی ہے. 1 اور 2 کالجز ہیں اور میں جو ہوں وہ 2 میں ہوں, یعنی جو ایوننگ کالج ہے اس میں ہوں. اور اسٹارٹ میں نے جو نسیم قریشی صاحب ابھی ہمارے آئے تھے تو میں صبح ہی میں تھا پہلے, اس کے بعد پھر میں یہاں آ گیا. ہمارے سراج اسلام بخاری صاحب ہوتے تھے, بڑے اسپورٹس کے حوالے سے بڑا نام ہے, تو ان کے دور میں یہاں ایوننگ میں آ گیا تھا. اس کے بعد سے میں یہیں ہوں الحمدللہ کہ اب میں یہاں پرنسپل ہوں. یہ ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو ہمت دے. اور بشرا احمد کہتی ہیں کہ ایسا ہی ہے, سب کے ہاتھوں میں موبائل ہیں اور پاس بیٹھ کے بھی آپس میں بات چیت نہیں ہے, اور تبھی سب ایک دوسرے سے دل سے دور ہو گئے ہیں, اور جو بات آپس کی گفتگو سے حاصل ہوتی تھی وہ اب ایسے نہیں ہے. بالکل صحیح, یہ حقیقت ایسے ہی, یہ صحیح بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی صورتحال ہے. ہمیں تھوڑا سا جو ابھی شعبی نے اپنے دوست کا بتایا کہ یہ پریس کلب میں ان کے دوست نے کیا یہ کہ سب کے موبائل ایک جگہ ایک بیگ میں ڈالے اور وہ دور رکھ کے آفس میں رکھ کے آ گیا. اس کے بعد 2.5 گھنٹے تک یہ لوگ سکون سے بات کرتے رہے. یہ الگ بات ہے کہ گھر جا کے پھر پوچھا گیا ہوگا کہ اتنی دیر جواب کیوں نہیں دیا ہمارے کال. وہ ایک الگ ہے بات ہے کہ جو جس وقت جو ہے وہ کام ضرور, لیکن یہ فیکٹ ہے
کہ آپ عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آپ اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ آپ کسی اور طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے. اچھا ایک خطرہ چھوٹی سی بات میں ذرا سے شیئر کر لوں شوبی. اگر دیکھیں آپ, میں نے دیکھا ہے لوگ ہینڈ فری لگا کے بیٹھ جاتے ہیں گھر میں سارے کے سارے. خدا نہ خاصہ کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو گئی, آپ کو تو آواز بھی نہیں آئے گی. آپ کے کوئی گھر کا فرد جو ہے وہ مدد کے لیے چلا رہا ہوگا, آپ کو تو سنا ہی نہیں دے گا, آپ لگے ہوں گے اپنی میوزک سننے میں. خدا کے لیے اگر آپ ہینڈ فری لگا بھی رہے ہیں تو ایک کان میں لگائیں, ایک سے نکال دیں, تاکہ خدا نہ خاصہ کوئی ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے تو آپ سن تو سکیں. یہ بہت اہم بات ہے, آپ ذرا سا اسے یاد رکھیے گا. ایم آئی رائٹ؟ بالکل حقیقت ہے, کیونکہ ہینڈ فری لگا کے, اور آج کل ایسی ایسی ہینڈ فری آ گئی کہ آپ لگا لیں, اس کے بعد تو آپ کو کیا وہ پاس بم بھی پھٹ جائے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا. ہاں, وہ اتنا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہو گیا. تو یہ بہت اچھی بات کی حقیقت یہ. تو اگر ایسا کرے تو کم از کم یہی کر لیں اور کچھ نہیں کر سکتے. کچھ نہ کچھ کوئی تو اچھا کام. آدھے تو آپ اپنے گھر والوں کی بات سن رہے ہو, آدھے نہیں سن رہے ہو. صحیح بات ہے. اور اس کے بعد پھر جی بیرا کہتی ہیں یہ جو انہوں نے 4 افراد کی مثال دی ہے, اپنے گھر کا حال بیان کیا ہے کہ دور کو بات ہو رہی ہے اور میلوں دور بات ہو رہی ہے, ہر گھر والوں سے میلوں دوری ہے, اور اس کے باوجود میلوں دوری. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میرا. صورتحال یہی ہے, اور یہ صورتحال بہت اچھی نہیں ہے, آئیڈیل نہیں ہے. گھروں کا جو آپس کا تعلق ہے وہ کنیکشن بہت کمزور ہو گیا ہے. ہم جو ہے وہ ان جو ہمارے سگنل آ رہے ہیں گھر میں کہہ رہے کنیکشن کمزور ہو گیا. آپس کے کنیکشن, آپس کے کنیکشن. یہ وائی فائی اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم وائی فائی, یہ بات حقیقت, یہ وائی فائی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. وائی فائی مضبوط ہو گیا ہے اور باقی سب کچھ جو ہے وہ وائی کے ساتھ نہیں, مطلب باقی سب جو ہے ویک ہو گیا. اچھا باقی پتہ ہے ایک بات حقیقت ہے, اب گھروں میں وائی فائی جب بند ہو جائے نا سارے پاگل ہو جاتے ہیں. ہاں یہ کیا ہو گیا, ارے یہ اس کو صحیح کرا ہے, جلدی کرا. سارے مطلب وہ کہتے ہیں باولے ہو جاتے ہیں سارے کہ یہ کیا ہوئی, یہ کیا ہوئی, کیا ہوئی, کھانا اسکپ کر جائیں گے. لیکن جی وائی فائی نہیں بند ہونا چاہیے. وائی فائی بند ہو گیا تو بھائی اگر وہ ڈیٹا میں کرا لیں جی, ڈیٹا کے ذریعے بات کر لیں گے. بھائی بس کرو بس کرو. یہ تو خیر بھائی خالہ کہتی ہیں, کیا کہتی ہیں جی, عزیر سر بہت اچھے انسان ہیں, کوئی شک نہیں ہے. ایک گواہی آئی آپ کی, کیونکہ یہ گواہی نہیں, باقی گواہیاں آپ جو ہے اس میں سے ریموو کر گئے, ورنہ گواہیاں تو آ رہی تھی. اور شبانہ سہیل کہتے ہیں السلام علیکم شوبی بھائی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, میں بالکل ٹھیک ٹھاک, الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور اس کے بعد عبداللہ نظامی کہتے ہیں اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے, آمین. اور اس کے بعد فری تعلیم کو آزمانے کے لیے ضرورت ہے, فری تعلیم. چلیے جی, اور اس کے بعد پھر فری تعلیمی کی بات ہو رہی ہے. جناب گورنمنٹ نے جو فری تعلیم دی ہے وہ فری کی تعلیم بھی آپ کو پتا ہے کہ بس حاصل تو کرنے کا مطلب حاصل تو کر لیں, جب مل رہی ہے تو بھائی مل رہی ہے تو مل, وہ کالج موجود ہے, ٹیچر موجود ہے, لیٹس گو دیئر. پھر بھی حاصل نہیں کرنا چاہ رہے تو کیا کریں, پھر وہی بات ہے کیا کیا جائے. شبانہ کہتی ہے آج میری برتھ ڈے ہے, آپ وش کر دیں. چلے جی, شبانہ سہیل ہماری بہت اچھی لسنر ہے, اور ذرا وش کر دیں. آپ کیا بالکل ہیپی برتھ ڈے آپ کو, اللہ تعالیٰ زندگی میں خوشیاں دے, وہ تمام کامیابیاں عطا فرمائے کہ جو آپ کے حق میں بہتر ہوں, جو آپ چاہیں. آمین آمین. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اور اس کے بعد ویری نائس غزل, تھینک یو جی. اور یہ غزل آپ کو پتا کہ کس کی تھی؟ میری تو نہیں تھی. میری تھی. آپ کی تھی؟ جی میری شاعری تھی. ماشاء اللہ. واقعی اب اس میں سنا نہیں تم نے یار, حد ہو گئی یار. ہوئے 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 چراغ چلے اندھیرا, شوبی جنون عشق کا سودا بھی خوب ہے, پانے کے اشتیاق میں کھوتے رہے ہیں لوگ. اچھا پھر بھی اتنی اچھی غزل تھی آپ کی. تو یار بہت اچھی غزل تھی. نہیں اتنی اچھی غزل تھی, میں اس میں اتنا یہ دیکھیں یہ پروفیشنل جیلسی ہے. نہیں شوبی کی غزل اتنی اچھی تھی, میں اس میں اتنا محب ہو گیا. پتہ نہیں چلا جیسے ہمارے دوست آفتاب مستر ہیں, میں نے کہا یار یہ غزل بڑی اچھی ہے, وہ ہے نا وہ ساحل پہ کھڑے, آفتاب نے کہا یار یہ میری ہے. جب مجھے ذہن میں آیا کہ ہاں یار مستر تو آخر میں استعمال ہو رہا ہے, یار یہ تو آفتاب کی غزل ہے. تو یہی معاملہ بھی شوبی کے ساتھ ہوا. بہت اچھی لکھی ہے یہ ہمارے شوبی نے, اصل شاندار ہے, واقعی بہت اچھی لگی. آپ ہمیں دیجیے گا, ہم اپنے پروگرام میں بھی لے کے جائیں. ضرور ٹھیک. اور اس کے بعد شبانہ سہیل کہتی ہیں شو از ویری نائس, تھینک یو ویری مچ جی. اور خالہ رحمان کہتی ہیں اجمل سر کے پروگرام میں دوسری بار آ رہی ہوں, اور ماشاء اللہ شوبی سر میری کلاس سے لگائے جا رہے ہیں. بس بھائی کلاس لینے والا بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے, یہ کلاسیں لیتا ہے. یہ ہماری بھی کلاس ہوتی ہے سر, ہم صرف کلاس لیتے ہیں.
کی بھی کلاس ہوتی ہے. بہرحال تھینک یو ویری بڑی مچ, کلاس کی آپ کو کلاس ویلکم ہوتی ہے. کہتے ہیں. اور میں نے اسی لیے جو ہے خاص طور پہ وہ پھر جو اسٹوری پہ اور جو ہے اس کا فلائر جو میں نے والا کو بھیجا تھا, میں نے کہا خاص طور پہ بھیجا تھا, اور اس لیے شاید پتہ نہیں اس لیے ورنہ بھائی. اور اس کے بعد کہتی سر عزیر سلامت رہیں, چپ رہنا واقعی اذیت ناک ہے. واقعی بشا احمد کہتی رائٹ سر جی, ٹھیک ہے جی. ابیرہ کہتی ہیں کرونا سے بڑا مرض موبائل فون ہے, اور اس سے جان چھوٹ جائے تو یقین کرے کرونا سے مقابلہ آسان ہوگا. اگر مثبت استعمال ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, مگر اس سے کون جو اب آپ ہی جب کہہ رہی ہیں کہ سے جان چھوٹ جائے تو آپ پہلے آپ تو جان چھڑا لیں. ان کی ویسے آپ نے یہ میسج کس پہ دیا ہے, کس سے دیا ہے؟ موبائل سے دیا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. نہیں ویسے ایک بات ہے, میں بتاؤں ان دنوں تھوڑا سا فائدہ بھی ہو رہا ہے موبائل کا, کہ وہ لوگ جو ادھر ادھر ٹہلنے والے تھے نا, وہ گھر میں بیٹھے ہوئے موبائل پہ لگے ہوئے مستقل ادھر سے ادھر. اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ گھر سے ہی نہیں نکل رہے. ورنہ کیا ہوتا تھا کہ جی وہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے جی, دوستوں سے ملنے چلے جائیں ادھر. اب جو ہے آن لائن دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. سو یہ تو اس وقت جو ہے کبھی کبھی کچھ چیزیں بلیسنگ بن جاتی ہیں. اس وقت یہ بلیسنگ ہے, اور اگر لوگ استعمال کریں ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے تو خدا کے لیے آپ موبائل میں لگے رہیں, کوئی بات نہیں, وی ہیو نو آبجیکشن, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن بہرحال اچھا. اس کے بوشا کہتی ہیں میں تو صرف پروگرام سنتے ہوئے ہینڈ فری لگاتی ہوں, وہ بھی ایک سائڈ پر. اچھا, بہت اچھی بات, بہت اچھی بات ہے. موگیمبو خوش ہوا. ہاں بالکل, موگیمبو خوش ہوا. اور بشا احمد تھینک یو ویری مچ جی. اس کے بعد ابیرہ کیا کہتی ہیں بیوی کے سامنے تعریف چلے گی. اوئے کیا بات ہے, چلے گی نہیں, مجھے گھر واپس آنا ہے, وہ بہتر جانتی ہے. میں بھی واپس آنا ہے گھر. ہاں جانا تو گھر ہی ہے. اور اس کے بعد خورشید انور صاحب کہتے ہیں عزیر صاحب اٹس ریئلی لولی ٹو see you with شوبی صاحب, and we all want to know when there will be one and same education system in our country. Definitely. Or if you have any clue then please share with us. نہیں, نو ڈاؤٹ کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہمارا سب کا نصاب ایک ہونا چاہیے. ہمارا جو ہے وہ پورے ملک میں جو ہے یکساں نصاب ہونا چاہیے, یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر نہیں دیکھیے, ہر صوبے کا الگ ہے. نہیں دیکھیں, ہر صوبے کا الگ ہے. کیا ایک ہی شہر میں نہ جانے کتنے نظام ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بہت بڑے تعلیمی اداروں میں پڑھاتے ہیں, ان کے لیے ان کو لازم کر دیں کہ اپنے بچوں کو سرکاری اداروں میں پڑھائیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں شوبی کہ سارے سرکاری ادارے جو ہیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں نہیں, حقیقت کیونکہ اب مگر جو ہمارے تعلیم کے شعبے سے, اس فیلڈ سے, ہمارے شعبے سے وابستہ ہے, منسٹری سے وابستہ ہے, ان کے بچے خود نہیں پڑھتے. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں, یہی تو مسئلہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں سب چیزیں عوام کے لیے ہیں, اپنے لیے تھوڑا. کچھ لوگ ایسے ہیں بھی کہ جنہوں نے, میں بتاؤں کہ میں ان کے نام تو اس وقت نہیں لے پا رہا, نہیں ہمارے کچھ ایسے پڑھے ہیں, کچھ ہیں. باقی یہ کہ اب لوگ جو ہے عام طور پہ بڑے تعلیمی اداروں میں پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو. جب آپ اپنے تعلیمی اداروں کو خود ہی نیگلیکٹ کریں گے, اگر آپ انہیں نظر انداز کریں گے, اگر آپ ان کی افادیت کو خود نہیں بڑھانے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ تباہ ہوں گے. یہ ایک جنرل لوگوں کا جو ہے ایک خیال ہے جنرلی, اور بالکل ٹھیک ہے. اور جہاں تک جو بات کی تھی ابھی, تو بالکل یکساں نظام تعلیم ہونے چاہیے, کوئی شک نہیں. صحیح, ہاں اللہ کرے کہ ہو, مگر ہوگا نہیں, ہو نہیں سکتا ہمارے یہاں, کیونکہ سسٹم ہی ایسا ہمارے بن چکا ہے. there is a way, اگر آپ کوشش کریں گے تو واقعی بہت مشکل ہے. شوبی نے جو کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت مشکل ہے. کیوں ممکن نہیں ہے ہمارے یہاں. اصل بات وہی آ جاتی ہے کہ جہاں پر ایک کمرشلائز چیز ہو چکی ہے نا, وہ تو وہ پھر وہ ہمارے یہاں, کیونکہ ہماری ایک سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو وفاق اور صوبے ہمارے وہ ایک نہیں ہیں. کیونکہ اگر یہ سب ایک ہوں گے تو ایک سسٹم بن بھی سکتا ہے اگر ایک چاہیں, مگر ہمارے سندھ الگ ہے, پنجاب الگ ہے, اور پھر پختون کے پی کے الگ ہے, بلوچستان الگ ہے, سب الگ الگ ہے سب. اب ہر جو حکومت آتی ہے وہ اپنے حساب سے اپنے مینیج کرتی ہے, وہ اپنے حساب سے لے کر چلتی ہے, ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ, اپنی منسٹری اپنے حساب سے لے کر چلتی ہے. تو یہ اگر ہمارے یہاں سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب اگر ان تک یہ بات پہنچے میری, تو یہ یقیناً وہ اگر چاہے تو ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ یقیناً چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے کہ پورے ملک کے سارے سسٹم ٹھیک ہے, اپنے سسٹم چلاؤ, مگر جو تعلیم کا سسٹم ہے وہ پورے ملک میں ایک ہوگا, ایک ہی ہوگا, پورے ملک میں ایک ہوگا, ایک ہی وقت میں بند ہوگا, ایک ہی وقت میں کھلے گا, ایک ہی جیسے سب جگہ کتابیں ہوں گی, ایک ہی جیسا سسٹم ہوگا, سب ایک ہوگا. اگر چاہیں تو ایک ہو سکتا ہے, چاہیں تو.
اور نہ چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہونا چاہیے، لیکن ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے اور یہ ہونا چاہیے، جدید بھی بنانا چاہیے. لیکن اسے جدید جو دنیا میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو ایجوکیشن میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہ تمام چیزیں ہم تک پہنچنی چاہیے. جب انٹرنیٹ کے ذریعے سب چیزیں پہنچ رہی تو خدا کے لیے اسے نصاب کا حصہ بنائیے، اور نصاب کو اپڈیٹ کیجیے. ہم تو وہ جی جو میں پڑھتا ہوا آ رہا تھا وہ پتہ نہیں وہ 20 سال 25 سال آج بھی وہی کتابوں میں وہی کتابوں میں، تو خدا کے لیے ڈو اٹ، آپ چینج کیجیے. دنیا جو ہے لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے. اور پھر نصاب میں بات ہے کہ آپ دیکھیں اگر وہ 40 سال پہلے کی اس میں ایک سبجیکٹ ڈلا ہوا ہے تو 40 سال پہلے کا تھا نا سبجیکٹ وہ. اب وہ آج وہ جو انہوں نے پڑھا تھا آج وہ اس میں سے بہت سارے لوگ بیچارے دنیا میں بھی نہیں ہوں گے، وہ پڑھ کے جا. مگر اب اس کے بعد کتنی تبدیلی ہمارے اپنے ملک میں کتنی تبدیلی آ چکی ہے. ہمارے یہاں اگر ہم اپنے ملک کو زیادہ اس میں دکھانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں، اپنی تاریخ کو بہت واضح کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی نئی چیزوں نصاب کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا. اس میں نئی چیزیں، نئے سبجیکٹ ڈالنے پڑیں گے، نئے چیپٹر ڈالنے پڑیں گے، نئی انفارمیشن ڈالنی پڑے گی کہ ہمارا ملک پہلے کہاں تھا اب کہاں ہے. اب یہ ہماری اپڈیٹ جو ہے وہ انفارمیشن اس میں جائے گی تو ہماری آج کی نسل کو پتہ چلے گا کہ ہم آج ہمارا ملک ہے کہاں، ہم کس ملک میں ہیں اور ہمارے ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے یا کیا کچھ ہوا تھا. یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے نا، یہ لارڈ میکالے کا بنایا. لارڈ میکالے نے جو بنایا تھا وہ بر صغیر میں اس لیے بنایا تھا کہ انہیں ہمارے اس نظام جو نظام آج تک مسلط ہے اس کے ذریعے انہیں کلرکس چاہیے تھے کہ جو ان کے جو ہے سسٹم کو چلا سکیں. اب وہ چلے گئے ہیں، کالونیل سسٹم ختم ہو گیا ہے، نوآبادیاتی سسٹم نہیں ہے. ہم جو ہے وہ اپنی مملکت ہیں، آزاد مملکتیں ہیں اور خود مختار مملکتیں. ان مملکتوں میں اپنا نظام تعلیم ہونا چاہیے. لارڈ میکالے نے جو بنا دیا تھا اس سسٹم کو ہمیں ریفیوز کرنا چاہیے، ڈسکارڈ کر دینا چاہیے. ہمیں اب اس نظام کو اپڈیٹ کرنا چاہیے. صحیح، بالکل صحیح بات ہے. کاش کہ ایسا ہو جائے، اللہ کرے. ہماری دعائیں. ہم تو دیکھیں نا، ہم اگر میڈیا کے لوگ ہیں، میں ہوں، عزیر ہیں، یا جو بھی ہمارے میڈیا کے دوست ہیں، وہ سب چیزیں بیٹھ کر صرف یہاں بیٹھ کر ڈسکس کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں. ہم کچھ کر نہیں سکتے، مگر ہم اپنا فرض، ہمارا فرض یہی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر ایک بات کو آگے پہنچا دیں. بالکل یہ ہمارا فرض ہے. ہر شخص اپنی اپنی جگہ اگر اپنا کام کرے تو یقین کریں یہ سب پورا سسٹم بھی صحیح ہو سکتا ہے. اگر ہر شخص اپنی جگہ اپنا کام صحیح جگہ اپنا کام کر لے کہ یار یہ میرا کام ہے، مجھے کرنا ہے، میں کر دوں. میں تو اپنا کام یہ نہیں کہ یار یہ کریں گے تو پھر میں کروں گا، یا میں کروں گا تو پھر یہ کریں گے. نہیں، ایسا نہیں. اپنا فرض پورا کریں، حصے کا جو کام ہے اپنے حصے کا کام کریں گے تو کامیاب رہیں گے. اب ہم ایک دوسرے پر چھوڑ دیں گے تو پھر یہ کہانی کبھی بھی نہیں. یہ وہی بات ہے کہ کس نے توڑا دل ہمارا، یہ کہانی پھر صحیح. تو یہ کہانی تو پھر بتا دیں، آج بتا دیں. نہیں بتائیں گے، میں بیچ میں چھیڑتا رہتا ہوں. نہ چھیڑ درد مندوں کو، نہ جانے دل سے کیا نکلے، برا نکلے بھلا نکلے، خدا جانے کے کیا نکلے. نہ چھیڑ مدنگا نوں. نہیں، میں بر پوچھ لیں گے. میں تو ہم کچھ، کیونکہ ٹائم ہمارا بس پہنچ چکا ہے، مگر 5-10 منٹ ہم آگے چلے جائیں گے، اپنے ٹائم کو پورا کر لیں گے. یہ FM 100 پاکستان ہے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے. اوکے سر. اور خورشید انور صاحب کہتے ہیں، جناب کیا کہتے ہیں؟ جناب کہتے ہیں تھینک سر، مے اللہ بلیس یو اینڈ لانگ لائف. تھینک یو، جزاک اللہ جی. اور سید شہرزاد کہتے ہیں سر عزیر مدنی صاحب، میں نے بھی نیشنل کالج سے انٹر کیا ہے. اچھا، ماشاء اللہ جی، زبردست، بہت اچھی بات ہے. خوش رہیے. اور اس کے بعد پھر جناب وہ کہتے ہیں السلام علیکم سر عزیر مدنی صاحب اور جناب اجمل شوبی صاحب، آپ کا شو سن بھی رہا ہوں اور لائیو دیکھ بھی رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو، جزاک اللہ. خوش رہیں بھائی، بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے بعد ابیرا کہتی کہ ہم سے جب ان کی بات نہیں ہوگی تو ہمارے پاس موبائل بچتا ہے. میں تو لڑتی ہوں موبائل پر کرتی ہوں کیونکہ بچے بھی ہیں گھر میں. دیکھو آپ کی اچھا یہ لڑ اب یار یہ صحیح نہیں ہے, بہت غلط بات ہے. میں یہاں بیٹھ کے سبق پڑھا رہا ہوں, دیکھو گھر پہ بھائی یہ باتیں یہاں تھوڑی کہنے کی تھی یار. یہ بہت اچھی بات کی, گڈ. موگیمبو خوش ہوا, زبردست. موگیمبو کو موقع مل گیا. ہاں یہ تو دیکھیں, یہی تو بات ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ٹیچر جو نا بس یہی بات ہے, وہ بس میں شوبی پتہ کیا کر رہا ہے, اپنے گھر سے آنے والے جو تبصرے وہ ہٹا رہے, وہ پڑھ دے رہے. میرے گھر سے تو کوئی تبصرہ اگر وہ پڑھ رہے ہوتے میرے گھر سے کوئی تبصرہ نہیں آتا. یہاں جو ہے وہ ہنگامہ مچ جاتا اگر وہ پڑھ رہے ہوتے, لیکن یہ پڑھ نہیں رہے. یہ بڑی چالاکی سے کام لے رہے ہیں. افسوس کہ کاش
میں تھوڑے دور پہ ہوں, میں پڑھ نہیں پا رہا, بہت دور ہے, تو میں پڑھ نہیں پا رہا کہ شوبی کے گھر سے کون سے تبصرے آ رہے ہیں جو یہ نہیں پڑھ رہے ہیں. کوئی بات نہیں شوبی. اچھا خواجہ رحمان کہتی ہے جی براڈ کاسٹرز بہت معذرت, نادانی سمجھ کے معاف کر دے. معاف کیا, کوئی بات نہیں, معاف کیا. اور وہ اس کے بعد جناب پھر گاں چل گئی. گاں چلنے جناب کتھے گیا دل لا کے. اور جناب شبانہ کے برتھ ڈے پر آپ نے اور عزیر صاحب نے بہت اچھا وش کیا. میری طرف سے آپ کو اور عزیر صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ. خوش رہیے. اور خواجہ رحمان کہتی ہے کوا آج تک پیاسا ہے سر. تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کیونکہ وہ کوا جو ہے وہ اصل میں ہنس کی چال چلنا چاہ رہا تھا بیچارہ, وہ اپنی چال بھی بھول گیا, وہاں تک پہنچ نہیں پایا. وہ بیچارہ اسی چکر میں رہ گیا. بس یہ مسئلہ ہے. وہ جس مٹکے میں جو ہے نا پتھر پھینک رہا تھا نا, وہ مٹکا کسی نے توڑ دیا. یہ بات بھی ہے. اور اس کے مبیرہ کہتی یہ کہانی پھر نہیں گھر آنے پر مکمل ہوگی. اب آپ جائیں ذرا گھر آپ. اور کہتی ہے یہی موبائل ہے اور اس کے فائدے دیکھیں شوبی بھائی. صحیح بات. اب میں نہیں جاؤں گا شوبی, یہی رہوں گا. چلے جی آج ہم پروگرام کو آگے 6 بجے تک لے کے جائیں گے جی. ٹھیک ہے, آج کا پروگرام ہم 6 بجے تک لے کے جائیں گے 12 جی. اور اچھا یہ تو کہانی رہی اور بہت اچھا رہا ہمارا سلسلہ آج کے پروگرام کا. بہت بڑی اچھی گفتگو رہی. میرے خیال میں ایک کال دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم. میں وہ بول رہا ہوں, کہہ رہا ہوں کہ کیا کہتے ہیں, میرا نام مونی ہے. مونی میں مونی بول رہا ہوں. میں جو اس وقت جو ہے وہ بمبیرو سینما سے بات کر رہا ہوں. اچھا تھینک یو ویری مچ. بہت اچھی بات ہے, بہت شکریہ. تھینک یو. ہاں یہ دیکھیں یہ ان کا پوائنٹ یہی ان کا پوائنٹ ہے. اور اس کے بعد جو ہے 6 کے بعد بھی تو گھر ہی آنا ہے نا. وہی آج بار بار اس طرف کیوں جا رہے ہیں؟ سر خیر کال تو نہیں ہے اور کوئی؟ نہیں کال ہم اور نہیں ہے کال کوئی ہمارے پاس. ہم فی الحال کال نہیں لے رہے. اور کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ بہرحال جی السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم سر, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں؟ جی سر. سر یہ ان ٹیچروں کے بارے میں کیا کہنا سر؟ آپ کون بول رہے ہیں تو بتائیے پہلے. آپ کا نام کیا, اپنا نام بتائیں ذرا پہلے. اپنا نام بتائیں. صدام حسین سر. صدام حسین جی. صدام آپ بتائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو اپنے بچوں کی خود کاپی کروا رہے ہیں یا ٹیچر ہاتھ سے کاپی کروا رہے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ؟ جی ان کے بارے میں کیا کہیں, یہی کہیں گے کہ انتہائی غلط ہے. اپنی اولادوں کو خود تباہ کر رہے ہیں لوگ. تو کسی کا پتہ وہ کسی کا کیا قصور ہو, وہ کوئی نہیں ہے. وہ اپنی اولاد کو خود ہی تباہ کر رہے ہیں. وہ ان کے بچے وہ خود ٹیچر اور وہاں موجود ہے, وہ اپنے بچوں کو کاپی کروا رہے ہیں. تو اپنے اولاد کے خود دشمن بن گئے. بھائی آپ ایک باغ لگائیں اور اس کے بعد ان پودوں کو خود اپنے پیروں تلے کچل لیں تو پھر کیا آپ کیا پائیں گے؟ آپ تو حماقت ہی ہو رہی ہے یہ سب کچھ. لہٰذا جو بھی کر رہے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے. سندھ کا یہ زیادہ نظام ہے, تھوڑا اس ٹاپک پہ آپ بات کریں. دیکھیں میں آپ سے پراپر کسی میں خاص کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے تو کسی میں علاقے کے حوالے سے بات نہیں کروں گا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جہاں بھی یہ ہو رہا ہے اور جس جگہ بھی یہ ہو رہا ہے, کاپی کلچر ہے یا کسی بھی جگہ جو ہے وہ کوئی بھی لاپرواہی برتی جا رہی ہے, تو یہ تمام تر غلط ہے. وہ چاہے کسی بھی جگہ ہو, دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو, چاہے پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہو, تو وہ تمام تر غلط ہے. اور غلط چیز ہر جگہ غلط ہوتی ہے اور صحیح چیز ہر جگہ صحیح ہوتی ہے. بس اتنی سی بات ہے. بس سمپل سی بات یہ, بس اور کچھ بھی نہیں. اس میں کچھ زیادہ بحث ہو بھی نہیں سکتی اور زیادہ بحث کہہ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تھینک یو. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ. اچھا اس کے بعد ایک اور دیکھتے کال. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو بیٹے؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. میں کہاں خیریت سے ہوں, تم تو نہ نمبر دیا نہ میرا نمبر دیا. اتفاق ہے, بس اتفاق ہی کہہ سکتے اس کو. آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا, میری بینائی بھی چلی گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت, اللہ رب العزت صحت عطا فرمائے. جی حکم. اور کیسے ہو بس ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ کا شکر ہے. آپ کی دعا چاہیے. بالکل آج پروگرام بہت اچھا گیا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت اچھا, اتنا مزہ آ رہا ہے سن کر. اور یہ عزیر صاحب کو بہت بہت مبارکباد ہو, اتنا اچھا پروگرام کرایا ہے انہوں نے.
بہت شکریہ آپ کی محبت ہے. دعا کیجیے گا ہمارے لیے, اللہ رب العزت آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کی محبتوں کو شکریہ. اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو خوش خرم رکھے اور صحت کی زندگی دے. آمین 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 اللہ آمین. اللہ آپ کی دعاؤں کا سایہ سلامت رکھے. بہت آمین آمین. اوکے تھینک یو. جی جی بالکل جی. میرا نمبر لے لینا یا دے دینا مجھے اپنا نمبر. میں دیکھیں انشاءاللہ پھر بات کروں گا آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اچھا صحیح ہے. اوکے تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی جناب, وقت جو ہے 3:06 ہو چکے ہیں اور اب یوں کرتے ہیں کیا خیال, اب آپ کو گھر جانا بھی ہے کیونکہ بڑی دیکھیں نا کہ بس جی لیں 6 بجے تک. یہ دیکھیں اب تو آپ کا بڑا بہت بے چینی سے گھر پہ انتظار ہو رہا ہے, شروع ہو گیا ابھی سے, اور ڈنڈے ونڈے ویسے وہ تیز ہو گئے. بھوک لگ رہی ہے شوبی, تو گھر پہنچتے کچھ نہ کچھ تو کھانا ہے. اور جی ہاں کچھ نہ کچھ تو کھانا ہے. اور شہرزاد کہتے ہیں سر عذر آپ کو دھنک پہ بھی سنتا ہوں اور یادش بخیر میں, اور آپ کی گفتگو نہایت ادبی, لہجہ نہایت شفیق ہے. کیا بات ہے, بہت شکریہ. کوئی شک نہیں اس میں. ادبی لوگ ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ لہجہ بھی ادیب ہوگا اور شفیق ہوگا ماشاءاللہ, اس میں کوئی شک نہیں. نوازش بہت شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں. بہت اچھی بات ہے. میں بھی گیا ان کے شو میں اور بہت ہی اچھا پروگرام تھا, بہت اچھا. وہ سب چیزیں اپنی جگہ رہیں مگر گفتگو اچھی رہی. بس یہاں بیٹھ کے دیکھیں اب کتنی آسانی ہوتی ہے نا, یہاں کتنی آسانی ہے. پھر دیکھو یہاں کتنی آسانی ہے. وہاں میں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے بھائی. جو میرے چینل والوں اگر کوئی چیز جو ہے وہاں پر دیکھیں, وہاں پر یہ رہا کہ میں اپنی ہینڈ فری لگانے کو جگہ نہیں مل رہی تھی, کہاں لگاؤں, بڑی مشکل سے لگائی. تو اپنی ہینڈ فری ایک ہمارا جو ہیڈ فون تھا وہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ ایک ہمارے پریزنٹر کا پیر پڑ گیا اس کی کیبل پہ اور وہ ٹوٹ گیا. مسئلہ ہو گیا. اور گلاس بھی اچھا جب اس کا کیبل پہ پاؤں پڑا تو اس کے ساتھ گلاس بھی پڑا, تو گلاس بھی ٹوٹ گیا ساتھ. اور جب گلاس گرا تو پانی میں ساتھ چلا, کیونکہ پانی بھی گرم تھا. 3 کو میں نے تانے دیتے دیکھا تھا, شو بھی کم نہیں ہے. تو خیر بہرحال جی اس طرح تو ہوتا ہے, اس طرح کے کاموں میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ کہ ہنسی مذاق کی بات تھی اور آپ آئے, بہت اچھا لگا. اور کچھ آپ اپنے تمام فینس کو, اپنے سننے والوں کو اور ہمارے تمام جیسے جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, اور کیونکہ یہ پروگرام یقیناً بعد میں لوگ دیکھتے رہیں گے. ہمارا پروگرام یہی ہوتا ہے کہ اب وہ بعد میں لوگ ذرا پھر بڑے سکون سے بھی اس کو دیکھ کر چلتا رہے گا. یہ تو آپ کو میسیج دینا چاہیں آپ ضرور آپ دے سکتے ہیں. بالکل. سب سے پہلے تو بہت شکریہ شوبی کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا, اور یقین میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ایک ایسا ادارہ کہ جو ایف ایم کے حوالے سے بہت معتبر ادارہ ہے, اس ادارے نے مجھے یہاں بلایا, ان کا مہمان میں بنا. بہت شکریہ. جو میرے سننے والے ہیں ان سے آج کے اس حوالے سے جو آج کل وبا پھیلی ہوئی اس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ خدا را احتیاط کیجیے, بہت احتیاط کیجیے. آپ سے کچھ بھی کہا جائے کہ جی یہ بیماری کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہوتا, تو جناب یہ کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. خدا نخواستہ جو اس کا شکار ہو جاتے ہیں, جو اس میں مبتلا ہوتے ہیں, جو اس تکلیف سے گزرتے ہیں, ان سے پوچھیے کہ وہ ایک ایک سانس ان کے لیے جو کہتے ہیں بھاری ہو جانا, انتہائی مشکل ہو جانا, کس صورتحال سے گزرتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے. خدا کے لیے ہر معاملے میں احتیاط سے کام لیجیے. کبھی بھی سنی سنائی پہ یقین نہ کیجیے. خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں گردش کر رہی ہوتی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ مصدقہ ہوں, ضروری نہیں ہے سرٹیفائی ہوں, ایسا نہیں ہوتا. ان چیزوں پہ اتنا دھیان نہیں دیجیے جتنا دھیان ہم دے دیتے ہیں. صرف یہ دیکھیے کہ فیکٹس کیا ہیں, فگرس کیا ہیں, ان پہ توجہ دیجیے, اپنی طرف دھیان دیجیے, اپنے گھر والوں کی طرف توجہ دیجیے, اور علم کا دامن تھام کے رکھیے. بہت شکریہ ایک بار پھر اجمل شوبی کا, اجمل خان شوبی کا, جنہوں نے اس پروگرام میں بلایا, اور بڑا طویل عرصہ ہو گیا میرا اس مائک سے محبت اور تعلق کو. آج بہت مزہ آیا, بہت اچھا لگا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وقت کیسے 2 گھنٹے سے بھی زیادہ کیسے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا. سو یہ محبتیں ہیں, شوبی کی محبت ہے. ایک طویل عرصے سے میرے بڑے پیارے دوست ہیں, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کرنا یہ بڑا زبردست, اور یہ میرے تجربہ رہا. مجھے بہت مزہ آیا. تھینک یو. ہی از یونیک, کوئی شک نہیں. بہت شکریہ. اچھا آج کا پروگرام حالانکہ بہت ساری گفتگو کہیں ہونی تھی, مگر گفتگو آپ دیکھیں قدرتی طور پر ہمارا جو زیادہ فوکس ہمارا رہا
وہ جو موضوع ہمارا بحث میں رہا وہ تعلیمی رہی کیونکہ آپ کا ماشاء اللہ ہاں مطلب ایجوکیشن کے حوالے سے، کیونکہ آپ ماشاء اللہ ایک بڑی سینئر پرسن ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، تو وہ اتفاق سے ساری باتیں چھوڑ کر کیوں گھوم پھر کے ہم وہیں پر آتے ہیں، وہیں پر آگے، اور اس سے آگے ہم نکل ہی نہیں سکے، اور شاید یہ بہت اچھا بھی رہا، شاید بہت اچھا رہا. پھر کبھی بلائیں گے انشاءاللہ، پھر کبھی اس ٹاپک کو چھوڑ کر دوسری بات کر لیں گے، حوالے سے بات کر لیں گے. مگر آج کا یہ موضوع، اور شاید میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے معاشرے کی جو برائیاں ہیں وہ کم از کم ان پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کو اجاگر تو کر سکتے ہیں نا، اجاگر کر سکتے ہیں، ان پر بات تو کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. بھئی آپ میں سب اگر ہم سب مل کر بھی اپنی اپنی جو علاقے کے مسائل ہیں ان کو بیٹھ کر اگر ڈسکس بھی کر لیں کہیں بیٹھ کر 4 لوگوں میں، تو ہو سکتا ہے 4 میں کوئی ایک بندہ اس کو حل کرنے والا مل جائے، یا اس کی وجہ سے وہ مسئلہ حل ہو جائے یا کم ہو جائے. تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں. میرے ساتھ جب کوئی بھی جس حوالے سے آتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا تعلق ماشاءاللہ ایجوکیشن سے بڑا ایک بہت پرانا گہرا تعلق آپ کا رہا، تو میں نے کہا کیوں نہ پھر گفتگو کو اپنے ہم لائیں اور اس کو زیادہ سامنے. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا پروگرام آج واقعی بہت اچھا رہا، بہت اچھی آپ سے گفتگو رہی. ہنسی مذاق اپنی جگہ رہا جو بھی ہے، اور اس کے لیے یقیناً آپ سے معذرت تو میں کروں گا نہیں، آپ جو مرضی کرنا چاہے کر لیں، آپ جو مرضی کرنا چاہیے. یہ فلیور ضروری ہے، تو یہ فلیور ضروری تھا. ہماری محبتیں جو ہے وہ کہاں جائیں گی؟ اگر شعبہ ہمارا ہے لیکن ہماری محبتیں کہاں جائیں گی؟ وہ نوک جھوک ہمارے پروگرام کا حصہ تھی اور ہونا چاہیے. بالکل انشاءاللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ سے پھر میری ملاقات کل رات 1 بجے پھر دوبارہ ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. کوئی بات آپ کو اس گفتگو کے دوران اگر ناگوار گزرے اس کے لیے تو میں آپ سے معافی چاہوں گا. امید ہے کہ آپ ضرور معاف کریں گے. زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. آپ کو جو حادثہ میرے ساتھ ہوا تھا، میں پروگرام کر کے گیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، مگر وہ جو ہوا، اور بس اللہ تعالیٰ نے آپ سب کی دعاؤں سے زندگی، تو زندگی کو کچھ پتہ نہیں کس لمحے میں کیا ہو جائے، کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس لیے ہر لمحے میں جس لمحے میں ہم موجود ہیں وہی زندگی ہماری ہے، اور اسی کو ہم زندگی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو لمحہ گزر گیا وہ ہمارا تھا نہیں، اور جو لمحہ آنے والا اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو جس لمحے میں موجود یہی ہماری زندگی. تو بس اگر کوئی بات ناگوار گزری تو معاف کیجیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ تعالیٰ نے کچھ اور سانسیں دیں آپ سے ملاقات کے لیے. تو انشاءاللہ کل رات 1 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان اینڈ پاکستان زندہ باد.